अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं जो नावल पढ़ूंगी उसका नाम है कि दरिया पार करना है, और इसके राइटर हैं निघत अब्दुल्ला। तो चलिए बिना देरी के इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसने आखिरी 2 पीरियड मिस कर दिए थे, और जैसे ही उसके घर में दाखिल हुई, जरीना हमेशा की तरह दुपट्टे का कोना दांतों में दबाकर हंसने लगी। और गो कि अब वो जान गई थी कि वो यूं ही हंसती है, फिर भी टोक दिया, क्यों हंस रही हो? तुम भाई से मिलने आई हो ना? जरीना ने शर्माते हुए कहा तो वो बेसाख्ता मुस्कुराई। नहीं, तुमसे। सच्ची? सच्ची। वो उसकी नकल उतारते हुए पूछने लगी। और अब सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हारा भाई कहाँ है? अंदर। जरीना ने कमरे की तरफ इशारा किया तो वो उसके गाल पर चुटकी काटकर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी कि दूसरे कमरे से उसकी अम्मा को निकलते देखकर वो उनके पास चली आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? अम्मा ने जवाब के साथ उसकी खैरियत पूछी। जी, आप कैसी हैं? शुक्र है। राबेल उधर अपने कमरे में है, अम्मा ने बताया तो वो कुछ झिझक गई और उनसे नज़रें चुराकर फ़ौरन उसके कमरे में आ गई। हेलो। तुम? वो कदरे हैरान हुआ। यूनिवर्सिटी नहीं गई? गई थी, बिल्कुल दिल नहीं लगा। वो कंधे से बैग उतारकर बेपरवाही से बेड पर उछालते हुए बोली तो वो कसदन अनजान बनकर पूछने लगा, क्यों? तुम जो नहीं थे, यही सुनना चाहते हो ना? उसने कहा तो वो उसे नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए बोला, सिर्फ यही नहीं, मैं तो और भी बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। मसलन? वो भी उसकी आंखों में देखने लगी, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी तो वो नज़रें चुराकर बोला, मत हंसा करो, मुझे तुम्हारी हंसी से डर लगता है। हाय नहीं, इतनी खौफनाक हंसी तो नहीं है मेरी। ख्वाबनाक तो है, मेरी नींद चुरा लेती है। अच्छा। वो चेयर खींचकर बैठते हुए पूछने लगी, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? बस सुबह सर में दर्द था, तबीयत भी कुछ बोझल हो रही थी, इसलिए छुट्टी कर ली। उसने बताया तो वो फ़ौरन पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? तुम्हें देखकर फ्रेश हो गया हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराया। फिर भी डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना। अब ज़रूरत नहीं रही, राबिल ने कहा। तभी जरीना दरवाजे में आकर बोली, भाई मैंने खाना लगा दिया है। हाँ चलो। वो उसे देख कर बोला तो उसने फ़ौरन उठकर अपना बैग उठा लिया। नहीं राबी, मैं अगर खाना खाने बैठी तो बहुत देर हो जाएगी। कोई देर नहीं होती, चलो। वो उसका हाथ थामकर ज़बरदस्ती खींचते हुए डाइनिंग रूम में ले आया। गो कि वो पहली बार उसके घर नहीं आई थी और ना ही पहली बार खाने में शरीक हो रही थी, फिर भी अम्मा के सामने झिझकती थी। जरीना की हंसी उसे मज़ीद खफीफ करती थी। अभी भी वो बार बार उसे देखकर हंस रही थी। उसने राबेल को कोहनी मारकर उसकी तरफ मुतवज्जह किया तो वो डांट कर पूछने लगा, क्यों हंस रही हो? ऐसे ही। जरीना हंसी के दरमियान बोली, ऐसे ही तो पागल हंसते हैं। कोई नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा चलो खाना खाओ और इसे भी खाने दो। बस मैं खा चुकी। वो फ़ौरन चेयर धकेल कर उठ खड़ी हुई तो अम्मा उसे देखकर ताज्जुब से बोली, हैं, ये तुमने खाना खाया है? बाकी घर जाकर खाऊंगी, क्योंकि अम्मी खाने पर मेरा इंतज़ार करती हैं। वो कहकर उसे यूं देखने लगी जैसे अब मैं चलूंगी, और वो समझकर पूछने लगा, कैसे जाओगी? जैसे आई थी। चलो मैं स्टॉप तक छोड़ आऊँ। वो खाने से हाथ खींचकर उठने लगा तो वो रोक कर बोली, खाना खा लो, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। इसके साथ ही डाइनिंग रूम से निकलकर लाउंज में आ बैठी और कॉर्नर टेबल से अखबार उठाकर उसकी सुर्खियों पर नज़रें दौड़ाने लगी। कुछ देर बाद राबेल के कदमों की आवाज़ सुनते ही वो उठ खड़ी हुई, और जैसे ही राबेल कमरे में दाखिल हुआ वो फ़ौरन बोली, चलो राबेल, बहुत देर हो गई। आती क्यों हो? उसके शाकी लहजे पर वो रूठ कर बोली, आइंदा नहीं आऊँगी। बस यही कह सकती हो तुम। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और क्या कहूँ? आइंदा आऊँगी तो जाने का नाम नहीं लूँगी। वो पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोला तो वो हंस पड़ी। ये मैं नहीं कह सकती। मेरा दिल रखने की खातिर ही कह दो। राबिल ने रुककर उसका रास्ता भी रोक लिया तो वो पीछे नज़र डालकर बोली, क्या कर रहे हो? अम्मा आ जाएंगी। आ जाए? उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। राबी प्लीज़, मुझे देर हो रही है। वो उसे धकेलकर आगे निकल गई और इससे पहले ही दहलीज पार कर आई। वो मामूल के मुताबिक दोपहर का खाना खाते ही सो गई थी। फिर शाम में उठी तो रोज़ाना की तरह चाय लेकर अम्मी के पास आकर बैठी ही थी कि वो खुशी से भरपूर आवाज़ में बोली, मुबारक हो, समीर शादी पर आमादा हो गया है। सच? वो भी खुशी से उछली तो उसके हाथ पर गर्म चाय छलक गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। मग ट्रे में रखकर पूछने लगी, कहाँ है समीर भाई? अभी बाहर गया है, कह रहा था किसी काम से जा रहा हूँ। अम्मी ने बताया तो पुरशौक अंदाज में पूछने लगी, अच्छा शादी का क्या कहा? ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस यही बताया कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और वो जल्द ही मुझे उसके घर ले जाएगा। अम्मी ने कहा तो वो फ़ौरन बोली, मैं भी चलूँगी। हाँ लेकिन। कोई लेकिन वेकिन नहीं अम्मी, बस मैं भी चलूँगी।
اللہ مجھے کتنا شوق ہے بھابھی کا، امی سمیر بھائی سے کہیں میں فوراً ان کے گھر لے جائیں۔ کہا تو ہے اس نے جلدی ہی لے جائے گا۔ آپ نے ابو کو بتایا؟ ابھی آئے کہاں ہیں تمہارے ابو، اور ہاں تمہارے ابو آج میٹھے کی فرمائش کر گئے تھے، جاؤ جلدی سے کسٹرڈ بنا لو۔ امی نے اچانک یاد آنے پر کہا تو وہ چائے کا مگ لے کر اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، اور کھانے میں کیا پکے گا؟ بس روٹی پکانی ہے، سالن میں نے دوپہر ہی پکا لیا تھا، چائے پی لو آرام سے، امی نے اس کے ہاتھ میں مگ دیکھ کر کہا۔ ٹھنڈی ہو گئی ہے اور بناؤں گی، وہ کہتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ پہلے چولہے پر چائے کا پانی رکھا، پھر کسٹرڈ کا سامان اکٹھا کرتے ہوئے گنگنانے لگی تھی، مدت سے یہی ارمان کہ بھیا میرا دلہا بنے گا۔ اوہو، بڑے گانے گائے جا رہے ہیں، ندا نے کچن میں آ کر جھانک کر کہا تو وہ اسے دیکھ کر شوخی سے بولی، ہاں اب تو گانے گانے کے دن آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ندا اندر آ گئی۔ سمیر بھائی کی شادی، اس نے اترا کر بتایا۔ سچ؟ کب؟ کس کے ساتھ؟ ندا نے خوشی کے اظہار کے ساتھ پوچھا۔ ایک عدد لڑکی جو سمیر بھائی نے خود پسند کی ہے۔ نہیں، ندا کی بے یقینی پر وہ ہنستے ہوئے بولی، اس صدی کی حیرت انگیز بات یہی ہو سکتی ہے نا؟ واقعی کیسی ہے؟ ندا نے اعتراف کے ساتھ پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی میں نے دیکھی کہاں ہے۔ آج ہی تو انہوں نے امی کو بتایا کہ وہ لڑکی پسند کر چکے ہیں اور بہت جلد امی کو ان کے گھر لے جائیں گے۔ اس نے بتایا تو ندا مشکوک انداز میں بولی، کہیں چکر تو نہیں دے رہے؟ نہیں، تمہیں پتہ ہے وہ صاف صاف بات کرنے کے عادی ہیں۔ ہاں یہ تو میں مانتی ہوں۔ اچھا سنو، صرف سمیر بھائی کی شادی کا پروگرام ہے یا ساتھ تمہاری بھی؟ ندا نے اسٹول کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً تڑک کر بولی، جی نہیں، میرا بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں ابھی تو وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد جاب تلاش کرنے کا مرحلہ آئے گا پھر۔ اچھا بس چپ، اس نے ٹوک دیا تو ندا ذرا سا ہنس کر کہنے لگی، سنو، اسے ضرور خبردار کر دینا کہ سمیر بھائی کے بعد تمہارا نمبر ہے۔ اسے پتہ ہے، وہ قصداً بے نیازی دکھا کر پوچھنے لگی، چائے پیو گی؟ نہیں، یہ تم کسٹرڈ بنا رہی ہو؟ ہاں، مجھے ضرور بھجوانا، ندا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے نوکر نہیں لگے ہوئے، یہیں آ کر کھا لینا، رات میں آؤں گی، بچا کر رکھنا، ندا کہتے ہوئے چلی گئی تو وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے پھر گنگنانے لگی، مدت سے یہی ارمان کہ بھیا میرا دلہا بنے گا۔ اسے واقعی اپنے اکلوتے سمیر بھائی کی شادی کا بہت ارمان تھا۔ گزشتہ 5 سالوں سے وہ ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، یعنی اپنے طور پر اسے جو بھی لڑکی اچھی لگتی وہ اسے سمیر بھائی کے لیے پسند کر لیتی، اور جب امی کو بتاتی تو وہ گہری سانس کے ساتھ کہتی، ارے پہلے بھائی سے تو پوچھو، وہ پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے ہے، شادی کا تو نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی سمیر بھائی سے پوچھنے کی، کیونکہ وہ اس سے 1 2 نہیں پورے 10 سال بڑے تھے، یعنی وہ پہلویٹھی کی اولاد تھے اور یہ سب سے آخر کی۔ یہ اور بات کے درمیان میں جتنی بھی اولادیں ہوئیں وہ سال 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہی تھیں۔ بہرحال جب وہ چھوٹی تھی تب تو سمیر بھائی کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ان کی غیر معمولی سنجیدگی سے خائف رہنے لگی تھی۔ جہاں وہ گھر میں داخل ہوتے یہ اپنے کمرے میں جا گھستی، پھر بھی ان کی شادی کے لیے بڑی مشتاق تھی۔ جب وہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی تب سے ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، 4 سال تک بڑی پرجوش رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ مایوس ہونے لگی۔ یہ تو اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ سمیر بھائی خود لڑکی پسند کر لیں گے، کیونکہ اس کے خیال میں وہ دنیا کے خشک ترین انسان تھے۔ پتہ نہیں اس خشک ترین انسان نے جانے کیسی لڑکی پسند کی تھی، وہ خود ہی سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی اور بڑی بے چینی سے منتظر تھی کہ کب سمیر بھائی اسے اور امی کو لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ 3 دن اس کی بڑی بے قراری میں گزرے تھے۔ چوتھے دن سمیر بھائی نے خود ہی اسے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور وہ بہت شوق سے تیار ہو کر امی اور سمیر بھائی کے ساتھ ان کی پسند کی ہوئی لڑکی دیکھنے بلکہ باقاعدہ پرپوزل دینے آئی تھی، کیونکہ پسند تو سمیر بھائی پہلے ہی کر چکے تھے، اب چاہے اسے اور امی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ گھر سے چلتے ہوئے سمیر نے امی کو صاف لفظوں میں تو نہیں لیکن اشارتاً بتا دیا تھا کہ وہ شادی کریں گے تو فرحانہ سے، ورنہ نہیں، جس سے اس کا جوش قدرے مان پڑ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کر سکتی تھی، بس دیکھتے ہی اوکے کر دینا تھا، خواہ وہ کیسی بھی ہو۔ اور وہ کیسی بھی نہیں تھی بلکہ بہت حسین تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اور امی بھی کچھ دیر تو پل کے جھپکانا ہی بھول گئی تھی۔ پھر سمیر کے کھانسنے پر امی چونکنے کے ساتھ بے اختیار بولی، ماشاء اللہ چشم بدو، ہائے امی یہ ہمارے گھر میں آئیں گی؟ انہیں تو کسی محل میں ہونا چاہیے۔ اس نے خوشی سے بے قابو ہو کر امی سے سرگوشی میں کہا تو وہ اسے گھور کر بولی، کیوں سمیر کم ہے کیا؟ نہیں، وہ ہنسی تو پھر بات بے بات ہنستی ہی رہی تھی، کیونکہ اندرونی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، اور جب فرحانہ اٹھ کر جانے لگی تو وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ پتہ ہے ہم کیوں آئے ہیں؟ اپنی طرف سے چھیڑنے کی غرض سے کہا، لیکن فرحانہ مسکرا کر بولی، سمیر لے کر آئے ہیں، بہت دنوں سے کہہ رہے تھے۔ تو سمیر بھائی یہاں آتے رہتے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں اکثر، فرحانہ بے پرواہی سے بولی۔
واقعی آپ دونوں کب کہاں ملے تھے؟ یہ تم اپنے بھائی سے پوچھنا، فرحانہ نے کہا۔ تبھی اس کی دونوں بہنیں آ گئیں تو وہ ان کا تعارف کرانے لگی۔ یہ فوزیہ ہے اور یہ عالیہ، السلام علیکم۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی کیونکہ وہ دونوں فرحانہ سے بہت مختلف تھی، نہ ناک نقشہ نہ رنگ روپ، اور اسی حیرت میں وہ بے اختیار پوچھ گئی، یہ آپ کی سگی بہنیں ہیں؟ تم سمیر بھائی کی سگی بہن ہو؟ فوزیہ کو شاید اس کی بات ناگوار گزری تھی، جس پر وہ فوراً سنبھل کر بولی، میرا مطلب ہے سمیر بھائی نے آپ کا ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے میں سمجھی شاید فرحانہ باجی اکلوتی ہیں۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں اور 1 بھائی، فرحانہ نے بتایا تو اس نے یوں ہی سر ہلا دیا، پھر پوچھنے لگی، آپ سب سے بڑی ہیں؟ نہیں، سب سے بڑے بھائی ہیں، پھر میں اور میری بعد فوزیہ، پھر عالیہ، اور ہم بس 2 بہن بھائی ہیں، اس نے کہا تو فرحانہ مسکرا کر بولی، مجھے معلوم ہے۔ اچھا، اور کیا کیا معلوم ہے؟ وہ پھر شوق ہوئی۔ زیادہ کچھ نہیں، جیسے مجھے یہ نہیں معلوم کہ تم کیا کرتی ہو، فرحانہ نے کہا۔ میں آنرز کر رہی ہوں، اور آپ؟ اس نے بتا کر پوچھا۔ میں نے اسی سال انگلش میں ماسٹرز کیا ہے، جبکہ یہ دونوں گریجویشن کر کے بیٹھ رہی ہیں۔ فرحانہ نے اپنے ساتھ ساتھ بہنوں کا بھی بتایا تو وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی، کیوں آپ کو ماسٹرز کرنے کا شوق نہیں ہے؟ نہیں، بی اے کر لیا یہ بھی بہت ہے، فوزیہ نے اس انداز سے کہا جیسے بی اے بھی ان سے زبردستی کروایا گیا ہو۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی، چلو پہلے چائے پی لو، فرحانہ کہتے ہوئے اٹھی تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اور جب وہ اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی تو امی اسے دیکھتے ہی بولی، چلنا نہیں ہے؟ جی چلیں۔ ہائے، ایسے کیسے چلیں، بیٹھو بیٹی، کچھ کھاؤ پیو، فرحانہ کی امی نے اس سے کہا تو وہ ایک نظر ٹیبل پر سجے لوازمات پر ڈال کر بولی، بس آنٹی، پھر انشاءاللہ آؤں گی تو سب کچھ کھاؤں گی۔ ہاں، اب تو آنا جانا رہے گا۔ امی کے ساتھ سمیر بھائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور جب گھر آ کر اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے سوچ کر جواب دینے کو کہا ہے تو وہ جھنجھلا گئی۔ اب کیا سوچیں گے، پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ہائے، پہلے کب گئے تھے ہم؟ امی نے ٹوکا۔ ہم نہیں گئے تھے، لیکن سمیر بھائی تو جانے کب سے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی تو نہیں کوئی کسی کو اپنے گھر بٹھاتا۔ اس کی بات ٹھیک تھی، پھر بھی امی نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا تو وہ منہ پھلائے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے ندا کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا، پسند نہیں آئی؟ ندا نے اس کا پھولا منہ دیکھتے ہی پوچھا تو وہ پھر سے جوش میں آ گئی۔ ارے، پسند نہ آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اتنی پیاری اتنی حسین لڑکی میں نے اس سے پہلے شاید ہی دیکھی ہو۔ ایمان سے میں اور امی بھی پل کے جھپکنا بھول گئی تھی۔ اچھا، پھر تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ وہ تو ان کی بات پر سوچنے کو وقت مانگا ہے، بھلا بتاؤ یہ کوئی تک ہے؟ ہاں تو تمہارا کیا خیال تھا، ابھی اسے ساتھ لے آؤ گی؟ تم چلی جانا اسی وقت جب اس کی امی آئیں گی۔ ندا نے اس کے بازو پہ چٹکی کاٹ کر رابل کے حوالے سے چھیڑا تو وہ بازو سہلاتے ہوئے بولی، ہاں میں چلی جاؤں گی اسی وقت، دیکھنا تم۔ ماشاء اللہ، اپنی امی سے تو ابھی تک بات کی نہیں۔ امی سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، بھابھی آ جائیں ان سے کہوں گی، وہ کہہ کر کھلکھلائی تھی۔ وہ کلاس روم سے نکلی تو رابل سامنے ہی موجود تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی طرف آنے کے بجائے ناراضی سے منہ موڑ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ ارے، اگلے پل وہ ہانپتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کس بات پہ خفا ہو، کل کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے خفگی سے پوچھا تو وہ مطمئن ہو کر بولی، بس اتنی سی بات۔ یہ اتنی سی بات ہے؟ وہ رک گیا۔ پتہ ہے میں سارا وقت کتنا پریشان رہا، 10 چکر تمہارے ڈپارٹمنٹ کے لگا ڈالے، ایک ایک سے پوچھتا پھرا، 100 طرح کے اندیشے الگ، ایک فون نہیں کر سکتی تھی؟ فون خراب تھا، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ فون خراب تھا؟ وہ اس کی نقل اتار کر پوچھنے لگا، کیوں نہیں آئی تھی؟ سمیر بھائی کی سسرال گئی تھی، اس نے بتایا تو وہ اچھل کر بولا، ہیں، تم نے تو کہا تھا تمہارے بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ہونے والے سسرال لڑکی دیکھنے، دیکھ لی؟ ہاں، بہت پیاری ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ پھر یہ کہ اب سمیر بھائی کی شادی ہوگی، ہائے سچ کتنا مزہ آئے گا، میں تمہیں بھی بلاؤں گی، تم اپنی امی کے ساتھ آنا اور زرینہ کو بھی لے آنا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ آؤ گی نا؟ دیکھو، وہ کینٹین کی طرف چل پڑا۔ کیا دیکھو؟ وہ پھر اس کے ساتھ تھی، تمہیں ضرور آنا ہے، ایک شرط پر۔ کیا؟ تم سج دھج کر میرے سامنے نہیں آؤ گی۔ اس کے ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ سے بھی وہ نہیں سمجھی۔ کیوں؟ اگر پورے خاندان کے سامنے مجھ سے کوئی بے اختیاری حرکت سرزد ہو گئی تو؟ فضول باتیں نہیں کرو، اور نہ ہی میں کوئی فضول بہانہ سنوں گی، سمجھے؟ اس کی وارننگ پر وہ کندھے اچکا کر بولا، اوکے باس۔ پھر سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا، کیسے بلاؤ گی مجھے؟ گھر والوں سے کیا کہو گی؟ یہی کہ تم… وہ خود سوچ میں پڑ گئی اور اس کے ہنسنے پر گھور کر بولی، یونیورسٹی فیلو؟ بس؟ ہاں، بس اتنا تعارف کافی ہے، وہ کہہ کر بات بدل گئی۔ اچھا سنو، میں کل بھی نہیں آؤں گی کیونکہ کل لڑکی والے ہمارے ہاں آئیں گے۔ کیا صبح سے آئیں گے؟ وہ رک کر پوچھنے لگا۔ جب بھی آئیں، میں بہرحال نہیں آؤں گی کیونکہ سارے گھر کی صفائی کرنا ہے اور کھانے کا اہتمام الگ، سمجھے؟ اب میں جا رہی ہوں، میری کلاس ہے۔
وہ اسے کینٹین میں دھکیل کر خود وہیں سے پلٹ آئی تھی اور اگلا سارا دن وہ بہت مصروف رہی۔ ندا بھی اس کی مدد کو آ گئی تھی۔ دونوں نے دوپہر تک پورا گھر چمکا دیا۔ اس کے بعد کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کیا، پھر رات کی دعوت کی تیاری کے لیے دونوں کچن میں آ گئیں۔ کام کے ساتھ دونوں کی نہ ختم ہونے والی باتیں بھی جاری تھیں۔ ندا سے اس کی دوستی بہت پرانی نہیں تھی، بس 2 سال ہی ہوئے تھے۔ وہ اوپر کے پورشن میں ان کے ہاں کرایہ دار تھے۔ جس طرح اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اسی طرح ندا بھی اکلوتی تھی، اس لیے دونوں پر کوئی پابندی نہیں تھی، یعنی آزادانہ ایک دوسرے کے پاس آتی جاتی تھیں۔ اکثر ویکنڈ پر رات گئے تک یا ندا نیچے رہتی یا وہ اس کے پاس ہوتی، تو پھر جب تک انہیں احساس نہ دلایا جاتا تب تک سوتی نہیں تھی۔ پہلے تو دونوں آزادانہ ہنستی بولتی کھلکھلاتی تھیں، یعنی ان کی آوازیں دوسرے کمرے تک سنی جاتی تھیں، لیکن جب سے اس کی زندگی میں رابیل آیا تھا اور اس نے ندا کو ہمراز بنایا تھا، تب سے وہ سرگوشے میں باتیں کرنے لگی تھی، کیونکہ موضوع خواہ کوئی بھی ہوتا، درمیان میں رابیل کا ذکر ضرور آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی کام کے ساتھ وہ سمیر بھائی کی عنقریب متوقع شادی کی باتیں کرتے ہوئے رابیل کو بلانے نہ بلانے پر الجھ گئی تھی۔ میرا خیال ہے بلا ہی لو، اس طرح میں بھی اسے دیکھ لوں گی اور انکل آنٹی بھی از خود سمجھ جائیں گے، ندا نے کہا تو وہ اچھل کر بولی۔ کیا کیا سمجھ جائیں گے؟ یہی کہ جس لڑکے کو تم نے بلایا ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص بندہ ہے، ندا نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سوچ کے انداز میں سر ہلا کر بولی، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ ہاں میں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، اب کوئی لیکن اگر مگر مت کرنا، ندا نے فوراً کہا تو وہ ہنس کر بولی، جی میں کوئی لیکن اگر مگر نہیں کر رہی، بلکہ پوری طرح سے تم سے متفق ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ خاصی پرجوش ہو گئی تھی اور مہمانوں کے سامنے بھی وہ نہ صرف ایکٹیو بلکہ کھلکھلاتی رہی تھی، کیونکہ پہلے مرحلے پر ہی جب وہ چائے لے کر گئی تھی تبھی اس نے سن لیا تھا فرحانہ کی امی اس رشتے پر حامی بھر رہی تھی، اس لیے ان کی خاطر مدارات میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور ندا جو مہمانوں کے آتے ہی گھر چلی گئی تھی، ان کے جاتے ہی وہ اسے خوشخبری سنانے 2 سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر پہنچتے ہی چلانے لگی، ندا ندا ہاں ہو گئی سچ۔ ندا بھاگ کر اسے لپٹ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ندا کی امی ان کے شور سے باہر آئیں۔ وہ آنٹی سمیر بھائی کی شادی، وہ گڑبڑا کر بولی۔ کب ہے؟ آنٹی نے پوچھا تو وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، یہ تو میں امی سے پوچھنا بھول ہی گئی، ابھی پوچھتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ جس طرح سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی آئی تھی اسی طرح واپس نیچے چلی آئی تو امی ٹوک کر بولی، یہ کیا طریقہ ہے، آرام سے نہیں چل سکتی؟ ابھی میں بالکل حواسوں میں نہیں ہوں، خوشی سے پاگل ہو رہی ہوں۔ اس نے کھلکھلاتے ہوئے امی کے گلے میں باہیں ڈال دی، لیکن ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے جب ان کے چہرے پر نظر پڑی تو کچھ چھٹک گئی۔ کیا بات ہے، آپ خوش نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ امی کے ڈھیلے ڈھالے انداز نے اسے مزید چونکایا۔ آپ کچھ چھپا رہی ہیں؟ چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں انہوں نے بدلے میں تمہیں مانگا ہے، امی نے بتایا تو اس کی ساری خوشی اور جوش پل بھر میں رخصت ہو گیا۔ کیا؟ کیوں؟ میرا مطلب ہے آپ صاف منع کر دیں، وہ ان کے گلے سے باہیں نکال کر نظریں چراتے ہوئے بولی، تو امی کیونکہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی اسی لیے سمجھی نہیں۔ صاف منع کیوں کرے، پہلے لڑکا دیکھیں گے، سمیر تو اس کی بہت تعریف کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ اچھا پڑھا لکھا ہے اور کاروبار بھی اپنا ہے، امی نے کہا تو وہ جذبس ہو کر بولی، اسے کیا ہوتا ہے، یہی سب دیکھا جاتا ہے، امی نے زور دے کر کہا تو وہ بھی اسی انداز میں بولی، ہاں لیکن بدلے والی بات ٹھیک نہیں، مجھے بھی یہی بات کچھ کھٹک رہی ہے۔ بہرحال کل بلایا ہے انہوں نے، تمہارے ابو سے ملنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ امی ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں تو وہ بے اختیار ان کا ہاتھ تھام کر بولی، امی مجھے شادی نہیں کرنا، میرا مطلب ہے ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ امی اس کی پہلی بات پر ٹھٹکی تھی، لیکن پھر دوسری بات پر مطمئن سی ہو کر بولی، ہاں ہاں پڑھ لو، انداز ٹالنے والا تھا جسے وہ جھنجلا کر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ابو کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی، اس نے سب سے آخر میں یہ بات سوچی تھی۔ پھر تمام رات پریشان کن سوچوں اور اندیشوں میں ہی گزر گئی۔ صبح کے قریب وہ خود کو ہمت دلاتے دلاتے سوئی تو پھر دوپہر میں ہی اٹھی تھی۔ آج تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا تھا؟ امی نے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ سستی سے بولی، جانا تھا، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ کوئی ایک بار اٹھایا، کتنی بار جھنجھوڑا؟ کیا کھا کر سوئی تھی؟ افیم، اس نے جل کر سوچا اور انہیں جواب دیے بغیر کچن میں آ کر پہلے جائزہ لیا، پھر چائے بنا کر دوبارہ امی کے پاس آ بیٹھی۔ بیڈ پر رکھے ان کے کپڑے دیکھ کر انجان بن کر پوچھنے لگی، کہاں کی تیاری ہے؟ تمہارے سسرال، آج رات کے کھانے پر بلایا ہے انہوں نے۔ امی کے منہ سے بے ساختہ ہی تمہارے سسرال نکلا تھا جس پر وہ اچھل پڑی۔ میرا سسرال کہاں سے آ گیا؟ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ آج ہم لڑکا دیکھیں گے، امی نے کہا تو اس نے ہونٹ بھینچ کر خود کو فوراً کچھ کہنے سے باز رکھا،
پھر پہلے چائے پی، اس کے بعد سنبھل کر انہیں مخاطب کر کے بولی، امی آپ کو لڑکا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ امی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ رابل، وہ اسی قدر کہہ کر سر جھکا گئی۔ تو امی کچھ دیر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتی رہیں، پھر پرسوچ انداز میں پوچھا، کون ہے رابل؟ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کا M.Com کا آخری سال ہے، اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے بتایا۔ پھر کتنی دیر امی کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، ذرا سی پلکیں اٹھا کر انہیں سوچتے دیکھ کر کہنے لگی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بس مجھے وہ اچھا لگا، اس کے گھر والے بھی اچھے ہیں، میں ان سے مل چکی ہوں، اور میں اس کے علاوہ… وہ پھر خاموش ہو گئی تو امی تیز ہو کر بولی، جو تمہارے باپ کو وہ پسند آ گیا فرحانہ کا بھائی؟ میں یہ سب نہیں جانتی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب ابو کو سمجھانا آپ کا کام ہے۔ وہ امی کو مشکل میں ڈال کر ان کے کمرے سے نکل آئی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ وہ خود اطمینان سے ہو گئی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ پریشان اور خائف تھی، کیونکہ ابو کی اصول پسند اور قدر سخت گیر طبیعت سے واقف تھی، اسی لیے شام میں وہ اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ جب سمیر امی ابو کو لے کر چلے گئے، تب اس نے باہر آ کر اوپر کی بیل بجائی تو ندا ریلنگ سے جھانک کر بولی، کیا ہے؟ نیچے آؤ، وہ کہہ کر لاؤنج میں آ بیٹھی تو فوراً ہی ندا سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آ گئی۔ خود نہیں آ سکتی تھی؟ نہیں، اس نے گہری سانس کے ساتھ کہا تو ندا اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی، آنٹی کہاں ہیں؟ امی ابو سمیر بھائی کے ساتھ ان کے سسرال گئے ہیں۔ تم نہیں گئی؟ نہیں یار، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ ندا کا ہاتھ کھینچ کر بٹھاتے ہوئے بولی، سمیر بھائی کے سسرال والوں نے بدلے میں میرا رشتہ مانگ لیا ہے۔ پھر میں نے امی کو رابل کے بارے میں بتا دیا ہے۔ یہ تم نے اچھا کیا۔ اچھا تو کیا، لیکن ابو کا کچھ پتہ نہیں ہے، اگر انہیں سمیر بھائی کا سالہ پسند آ گیا تو مشکل ہو جائے گی، ابھی وہ اسے ہی دیکھنے گئے ہیں۔ اس نے تشویش ظاہر کی تو ندا پوچھنے لگی، تم نے دیکھا ہے اسے؟ نہیں، اور نہ میں دیکھنا چاہوں گی، بس تم دعا کرو ابو ابھی اسے ریجیکٹ کر دیں۔ اس نے کہا تو ندا ہنس کر بولی، اسے میرے گھر کا راستہ دکھا دینا۔ وہ بھی بے ساختہ ہنسی تھی۔ پھر بات صرف امی ابو کو لڑکا پسند آنے کی نہیں تھی، اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ ادھر سے بدلے کی شادی کی شرط رکھ دی گئی تھی، جس پر سمیر بھائی اور ابو کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، امی بھی اعتراض نہ کرتی اگر جو وہ انہیں رابل کے بارے میں نہ بتا چکی ہوتی۔ اسی لیے انہوں نے ابو کے سامنے بدلے کی شادی کے منفی پہلو بیان کرنے شروع کیے، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ کر ختم کر دی، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ ایک گھر خراب ہو تو دوسرا بھی اجڑ جاتا ہے، پھر ہم اس طرح سوچے ہی کیوں؟ گویا وہ اس سلسلے میں کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور ادھر سے مایوس ہو کر امی نے اس کے سامنے لڑکی کی تعریفیں شروع کر دیں، تو پہلے وہ تو بے دھیانی میں سنتی رہی، لیکن جب امی کا مقصد سمجھ میں آیا تو چڑھ کر بولی، وہ خواہ کتنا بھی اچھا ہو، مجھے اسے شادی نہیں کرنی۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ امی نے بے بسی سے کہا تو وہ ان کی بات سے زیادہ لہجے کی بے بسی سے ٹھٹکی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ لوگ صرف فرحانہ کے لیے حامی نہیں بھر رہے، کہہ رہے تھے اگر آپ کو لڑکی دینا منظور ہے تو پھر ہمیں بھی منظور ہے۔ امی نے بتایا تو وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، تو آپ کو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ آپ کو منظور نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیتی، اتنی مشکل سے سمیر شادی پر راضی ہوا ہے اور کرے گا بھی اسی سے۔ امی نے کہا تو وہ دکھ سے بولی، آپ کا مطلب ہے ان کی خاطر میں… امی خاموش رہیں اور ان کی خاموشی گویا تصدیق تھی۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر اپنے کمرے میں بند ہو گئی، تو رات کے کھانے پر بھی نہیں نکلی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بھوک ہڑتال کر کے اپنی بات منوانا چاہتی تھی، بلکہ وہ حد درجہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر ابو نے اسے مبادل رشتے کے لیے حامی بھر لی تو پھر وہ امی کی بھی نہیں سنیں گے۔ بہرحال اس رات اس نے بہت سوچا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نمٹے۔ اسی پریشانی میں وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ رابل جو اس کے 3 دن کی غیر حاضری پر ناراض تھا، اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر ساری ناراضی بھول گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ ارے ارے، یوں سرے عام رو گی تو مسئلہ ہو جائے گا، تمہارے لیے کم میرے لیے زیادہ، وہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولا، ورنہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ ڈالی، اس کے ساتھ لائبریری میں آ بیٹھی اور ساری بات بتا کر سوالیہ نشان بن گئی۔ تو وہ کتنی دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے کہا، میں کیا کروں؟ میرا مطلب ہے میں یہی کر سکتا ہوں کہ آج ہی اماں کو تمہارے گھر بھیج دوں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، جبکہ تمہارے گھر والے پہلا سوال یہی کریں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ہاں، اگر انہیں تمہاری شادی کی جلدی نہ ہو تو… بات جلدی دیر کی نہیں ہے، سمیر بھائی کی وجہ سے امی ابو کو مجبوراً میرے لیے بھی حامی بھرنا پڑے گی۔ تو تم اپنے سمیر بھائی سے بات کرو، اس نے کہا تو وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔
نہیں کر سکتی، البتہ امی ان سے کہہ سکتی ہیں، لیکن وہی بات کہ وہ فرحانہ کو پسند کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ شادی کریں گے تو فرحانہ سے ورنہ کبھی کسی سے نہیں۔ تو یہ بات تم نے کیوں نہیں کہی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ شاکی ہو گیا تو وہ الجھتے ہوئے کہنے لگی، میں امی کو تمہارے بارے میں بتا چکی ہوں، لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ میں لڑکی ہوں؟ سمیر بھائی کی طرح میں وارننگ نہیں دے سکتی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے دیکھ کر بولا، ایک راستہ ہے۔ کیا؟ میرے ساتھ بھاگ چلو، اس نے بظاہر بہت سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر وہ کتنی دیر اسے خوخار نظروں سے گھورتی رہی، پھر افسوس سے بولی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ پھر کیا امید کرتی ہو مجھ سے بتاؤ تاکہ میں وہی کروں؟ کچھ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ فوراً اس کی کلائی تھام کر پوچھنے لگا، اور تم کیا کرو گی؟ فکر مت کرو، زہر نہیں کھاؤں گی، وہ اس کے خائف انداز پر بولی۔ تم تو نہیں کھاؤ گی لیکن میں ضرور کھا لوں گا، وہ اس کی کلائی چھوڑ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ رابی، وہ دوبارہ بیٹھتے ہی ٹیبل پر پیشانی ٹکا کر رو دی، تو وہ خود پر جبر کیے اسے دیکھے گیا۔ کتنی دیر بعد جب اس کے آنسو تھم گئے اور وہ اٹھنے لگی تب اسے روک کر بولا، سنو، میں کل تمہارے ابو سے ملوں گا۔ نہیں، ابو نے اگر تمہیں منع کر دیا تو پھر ساری کوششیں بیکار جائیں گی، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ پھر اماں کو بھیجوں؟ اس نے پوچھا تو وہ سوچتے ہوئے الجھ گئی۔ مجھے نہیں پتا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ تو پھر ایسا کرو کہ اپنے بھائی کے منگیتر سے بات کرو کہ وہ اپنے گھر والوں کو بدلے کے رشتے سے باز رکھے۔ رابل نے کہا تو وہ اسی نہج پر سوچنے لگی، پھر اسے دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے فرحانہ کے بجائے اس کے بھائی سے بات کروں، کیونکہ فرحانہ ہو سکتا ہے اپنی محبت میں خود غرض بن جائے، جبکہ ادھر ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ چلو پھر، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ قدرے حیران ہوا۔ میں کہاں چلوں؟ فرحانہ کے گھر سے اس کے بھائی کے آفس کا نمبر معلوم کر دو، اس نے کہا تو وہ اچھل پڑا۔ میں اس کے گھر جاؤں؟ گھر نہیں بابا، فون پر تم خود اس کا دوست ظاہر کر کر نمبر معلوم کر سکتے ہو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک رک کر اسے دیکھنے لگا۔ سنو، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی آنکھیں یکلخت نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ یونیورسٹی سے آ کر اس نے روزانہ کی طرح امی کے ساتھ کھانا کھایا، اس کے بعد اس وقت سونا بھی تھا کیونکہ یہ اس کا معمول تھا، اس لیے برتن سمیٹ کر سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب امی کے سونے کا یقین ہو گیا تب بیگ میں سے فرحانہ کے بھائی کا فون نمبر نکال کر لابی میں آ گئی۔ بہت احتیاط سے ڈائل کیا تو دوسری طرف غالباً آپریٹر تھی۔ یس، سکندر صاحب سے بات کرائیں، اس نے فوراً کہا تو ادھر سے پوچھا گیا، آپ کون؟ میں ان کے گھر سے، اس نے اسی قدر کہنے پر اکتفا کیا تو چند لمحوں کے بعد سکندر کی آواز آئی تھی، ہاں کون؟ جی میں عافیہ، اس نے بہت سنبھل کر کہا تو وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولا، عافیہ؟ جی سمیر بھائی کی بہن، اس نے مزید تعارف کرایا۔ او کیسی ہیں آپ؟ اب اس نے خوشدلی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اور مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنا ہے۔ وہ اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، جب ہی فوراً اصل بات پر آ گئی تو وہ بھی غالباً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جی فرمائیے۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ پلیز اپنے والدین سے کہیں کہ وہ بدلے کی شرط ہٹا کر صرف سمیر بھائی کے لیے بات کریں۔ اس نے جو سوچا تھا وہی جلدی سے کہہ دیا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہیلو؟ چند لمحوں بعد اس نے پکار کر پوچھا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ پھر کیا کروں؟ وہ جیسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اس پریشانی سے نکالیں، مجھے یقین دلائیں کہ آپ کی طرف سے اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس نے جھنجھلاہٹ چھپا کر کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، اور کوئی حکم؟ شکریہ، اور بس یہ کہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو فون کیا تھا۔ اچھی بات ہے، اس نے کہا تو وہ مطمئن ہو گئی اور ایک بار پھر شکریہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ پھر وہ لمبی تان کر ایسا سوئی تھی کہ شام میں امی نے آ کر اٹھایا، ساتھ رابل کی اماں اور بہن کے آنے کا بتایا، تو وہ جو ابھی بھی اٹھنے میں سستی کر رہی تھی ایک دم ہوشیار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور امی کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، امی نہیں، منع نہیں کیجیے گا۔ پھر امی قدرے متوش ہو گئی تھی۔ پھر کیا؟ میں نے آپ کو رابل کے بارے میں بتایا تو تھا۔ ہاں لیکن ادھر فرحانہ والے، ادھر کی فکر نہیں کریں، میرا مطلب ہے ادھر آپ منع کر دیں، کچھ نہیں ہوگا، سمیر بھائی کی شادی فرحانہ ہی سے ہوگی۔ وہ بڑے آرام سے امی کو حیران چھوڑ کر واش روم میں بند ہو گئی، منہ ہاتھ دھو کر نکلی، کچن کا رخ کیا اور چائے کے ساتھ جو بسکٹ نمکو وغیرہ موجود تھے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اماں کو سلام کر کے زرینہ کو گھورا جو حسب عادت اسے دیکھ کر ہنسنے لگی تھی، اور اس وقت تو اس کی ہنسی میں شوخی بھی تھی۔ جیتی رہو، خوش رہو، اماں نے اسے دعا دی۔
پھر وہ چائے بنانے تک وہاں بیٹھی۔ اس کے بعد زرینہ کو لے کر اپنے کمرے میں آئی تو وہاں ندا موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی، کون آیا ہے؟ یہ رابیل کی بہن ہے۔ اس نے جواب میں زرینہ کا تعارف کرایا تو ندا نے معنی خیز انداز میں ہونٹ سکیڑ کر پوچھا، او رابیل بھی آیا ہے؟ وہ کیوں آئے گا؟ اس نے ندا کو گھور کر کہا، پھر یہ کس کے ساتھ آئی ہے؟ اپنی اماں کے ساتھ۔ زرینہ تم برا نہیں ماننا، اسے فضول بولنے کی عادت ہے، اس نے جواب کے ساتھ زرینہ سے کہا تو ندا براہ راست زرینہ سے پوچھنے لگی، اس کا رشتہ لے کر آئی ہو؟ جی، زرینہ ہنسی تھی، میری طرف سے ہاں ہے، چاہو تو کل ہی بارات لے کر آ جانا۔ ندا نے زرینہ کی ہنسی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تو وہ دانت پیس کر اس پر جھپٹنا چاہتی تھی کہ امی آ کر زرینہ سے بولی، بیٹی تمہاری اماں جا رہی ہیں۔ اچھا بابا میں چلتی ہوں۔ زرینہ اسے کہہ کر امی کے ساتھ چلی گئی تو ندا بیڈ پر گرتے ہوئے بولی، یار بہن تو بہت پیاری ہے، وہ بھی بہت ہینڈسم ہے۔ اس نے فوراً کہا تو ندا پہلے ہنسی پھر سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگی، اور اس بدلے والے رشتے کا کیا ہوا؟ وہ میں نے منع کر دیا، میرا مطلب ہے۔ وہ ندا کے پاس بیٹھ کر اپنا کارنامہ بتاتے ہوئے کھلکھلانے لگی تھی۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو امی نے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ سمیر کے سسرال والے آنے والے ہیں، جس پر اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا کیونکہ اپنی طرف سے اسے اطمینان ہو گیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ آج وہ لوگ بدلے کی شرط ہٹا کر صرف سمیر کی بات کریں گے۔ اس لیے دوپہر تک وہ گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی رہی۔ اس دوران دوپہر کا کھانا بھی بنا دیا اور جب امی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی تو شوق سے پوچھنے لگی، کب تک ہوگی سمیر بھائی کی شادی؟ صرف سمیر کی نہیں، تم دونوں کی شادی۔ امی نے کہا تو اس کا نوالا اٹھتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا مطلب؟ تمہارے ابو نے سکندر کے لیے حامی بھر لی ہے، امی نے بتایا تو وہ چکرا گئی۔ کیوں بھر لی حامی؟ اور مجھ سے پوچھے بغیر؟ مجھے نہیں کرنا وہاں شادی۔ بیکار باتیں مت کرو، امی ناگواری سے ٹوک کر بولی، سمیر کہہ چکا ہے کہ وہ فرحانہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا اور ہمیں ہر حال میں اس کی شادی کرنا ہے کیونکہ اس گھر میں رونقیں اسی کے بال بچوں سے ہوں گی، تم تو اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ وہ کتنی دیر سناٹے میں امی کو دیکھے گئی، پھر بولی تو اس کی آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، آپ کو صرف سمیر بھائی کی خوشی عزیز ہے، تم بھی خوش رہو گی، سکندر اچھا لڑکا ہے۔ امی اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی اور وہ انہیں جھنجھوڑنا چاہتی تھی، لیکن جان گئی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بیٹے کی محبت میں امی نے اس کی طرف سے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر تمام دوپہر سکندر کے نمبر ڈائل کرتی رہی تھی۔ کبھی وہ میٹنگ میں ہوتا، کبھی کسی اور کام میں مصروف، اور پتہ نہیں واقعی مصروف تھا یا اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بہرحال طے کر لیا تھا کہ اس سے پوچھے گی ضرور کہ وہ اس کے ساتھ فاؤل کیوں کھیل رہا ہے، اس لیے اس نے اپنی کوشش ترک نہیں کی، جبکہ ڈائل گھما گھما کر اس کی انگلیاں شل ہو گئی تھیں اور غصہ الگ بس نہیں چل رہا تھا سامنے جا کر اس کا منہ نوچ لے۔ آخر 5 بجے سے کچھ پہلے وہ لائن پر آیا تھا تو وہ جو غصے میں پاگل ہو رہی تھی، اس کی آواز سنتے ہی جو منہ میں آیا کہے گئی، آپ انتہائی جھوٹے اور بے ایمان آدمی ہیں اور مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ یاد رکھیں اگر میری آپ کے ساتھ شادی ہو گئی تو آپ کو میری طرف سے کبھی کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور پٹخ دیا۔ وہ اپنی ساری کوششوں اور تدبیروں میں ناکام ہو گئی تھی اور اب وہ سب سے زیادہ شاکی امی سے تھی، جنہوں نے سمیر بھائی کی خوشی کو اس کی خوشی پر مقدم جانا تھا۔ سمیر بھائی کے بال بچوں سے اس گھر میں رونق ہوگی، خوش رہیں اپنی رونقوں میں اب کبھی پلٹ کر اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ جانے کب سے وہ گھٹنوں میں سر دیے یہی سب سوچے جا رہی تھی۔ امی 2-3 بار اس کے کمرے میں جھانک کر گئی تھی، پھر شاید انہوں نے ہی ندا کو بلا کر اس کے پاس بھیجا تھا۔ ندا نے اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا تو وہ گھٹنوں سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، پھر بھی اس کی آنکھیں نہ صرف سرخ ہو رہی تھیں بلکہ ان میں وحشت بھی سما گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ندا نے نرمی سے ٹوکا تو وہ سچ مچ ٹوٹ گئی۔ میں ہار گئی ندا، میں ہار گئی۔ ایسا مت کہو، ہو سکتا ہے اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ ندا نے اس کے ہاتھ تھام کر تسلی آمیز انداز میں کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میری بہتری کسی نے سوچی ہی نہیں، امی ابو دونوں کو صرف سمیر بھائی کی خوشی عزیز ہے، تمہیں بھائی کی خوشی عزیز نہیں ہے؟ ندا بلا ارادہ ہی کہہ گئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اپنی خوشی ان پر قربان کر دوں، یہ قربانی وہ بھی دے سکتے تھے۔ وہ چٹخ کر بولی تھی، جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد قربانی نہیں دیا کرتے۔ ندا نے قصداً ہلکا پھلکا انداز اختیار کر کے اس کا دھیان بٹانے کی صحیح کی، پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھاتے ہوئے بولی، چلو میرے ساتھ اوپر چلو، میں تمہیں اچھی سی چائے پلاؤں گی، مجھے رابیل کو بھی فون کرنا ہے۔ اس نے تکیے پر سے دوپٹہ اٹھاتے ہوئے کہا، کیوں؟ اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں جا رہی، وہ پریشان ہوگا، اور پھر اسے بتا دوں کہ… اس کی آواز حلق میں اٹک گئی تو وہ ندا سے پہلے ہی کمرے سے نکل آئی۔ پھر اوپر آ کر ندا اسے ٹیلی فون کے پاس چھوڑ کر خود چائے بنانے چلی گئی۔
پھر رابل کا نمبر ڈائل کی تو دوسری طرف اسی نے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو رابی، وہ اس کی آواز سنتے ہی پھر بکھرنے لگی تھی۔ کون؟ عافیہ، کیسی ہو؟ یونیورسٹی چھوڑ دی کیا؟ رابل کے لہجے میں کوئی بے قراری نہیں تھی، سیدھے سادے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے چونک کر کہا تو وہ پھر اسی انداز میں پوچھنے لگا، شادی ہو گئی کیا؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے بمشکل آواز پر قابو پا کر پوچھا۔ کمان یار، جو ہونے والی بات ہے وہ تو ہو گئی، اس پر رونے یا واویلا مچانے کا کیا فائدہ؟ رابی، تمہیں دکھ نہیں ہو رہا؟ ہوا تھا، بلکہ دل میں درد بھی اٹھا تھا، لیکن اب سب ٹھیک ہے، کوئی دکھ نہیں، اس نے کہا تو وہ دکھ سے بولی۔ شاید اسی لیے میں اپنی کوششوں اور تدبیروں میں ناکام ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، اس نے فون رکھ دیا اور پلکوں تک آئی نمی انگلیوں پر سمیٹ کر ندا سے کہے بغیر سیڑھیاں اتر آئی اور برآمدے میں رک کر آسمان کو دیکھنے لگی، جس کی نیلاہٹیں تاریکیوں میں چھپ رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ بھی تاریکیوں میں ڈوب رہی ہے۔ پھر چند دن بعد ہی وہ دل میں بے شمار کدورتیں اور رنجشیں لیے اس گھر سے اس شخص کے ساتھ رخصت ہوئی، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ اسے کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہے گی، اور ابھی بھی اس کے اندر کوئی تجسس نہیں تھا۔ پچھلے عروسی میں وہ یوں بیٹھی تھی جیسے وہ بھی اس خصوصی سجاوٹ کا حصہ ہو، دل میں نہ کوئی امنگ، نہ ترنگ اور نہ انتظار، یہاں تک کہ بھاری قدموں کی آواز بھی اس کے دل کو نہیں دھڑکا سکی تھی۔ جناب، جھوٹا بے ایمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے، سکندر نے اس کے سامنے بیٹھ کر خاصے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تب اس کا دل یکبارگی بڑی زور سے دھڑکا اور دھیرے سے کانپا تھا۔ میرے خدا، وہ جانے اس شخص کو کیا کیا کہہ گئی تھی۔ سلام کا جواب دینا فرض ہے، اس نے پھر کہا تو وہ دھیرے سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ، اب بتائیں آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ وہ اس کی ٹھوڑی چھو کر پوچھنے لگا تو وہ کچھ سوچ کر الٹا اس سے پوچھ گئی، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا؟ اس کے سامنے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا، پھر کہنے لگا، میں نے بہت ساری باتیں سوچی تھی۔ ایک یہ کہ آپ کسی کو پسند کرتی ہوں گی، دوسرے شاید آپ ابھی مزید پڑھنا چاہتی ہیں یا پھر بدلے کی شادی کے خلاف ہیں، تیسری بات ٹھیک ہے۔ وہ جو اس کی پہلی بات پر خائف ہوئی تھی، تیسری پر فوراً اعتراف کر لیا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کے اچھے نتائج نہیں دیکھے تو میں نے بھی نہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا اور ہم اس خیال کو غلط ثابت کر دیں گے۔ کیوں؟ اس نے بات کے اختتام پر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی غیر معمولی ٹھنڈک محسوس کر کے پوچھنے لگا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی، لیکن مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، کچھ پریشان اور اداس۔ اس کے درست قیاس پر وہ خائف ہو کر بولی، نہیں، میں پریشان نہیں ہوں۔ شیور؟ اس نے بس سر ہلا دیا۔ چلو اب تمہاری باری ہے، اس نے کہا تو وہ سمجھی نہیں۔ جی بھائی، اب تم مجھ سے پوچھو کہ تمہارے کہنے پر میں نے شادی سے منع کیوں نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا تو وہ جذبس ہو کر بولی، آپ بتا دیں؟ ہاں، وہ اٹھ بیٹھا۔ میں چاہتا تھا تم اپنی جنگ خود لڑو، اگر کسی کی محبت میں لڑتی تو ضرور جیت جاتی، ہے نا؟ وہ بڑی کوشش سے مسکرائی تھی۔ بہرحال تمہاری ہار نے میرے دل سے بوجھ ہٹا دیا ہے۔ اب بتاؤ، تمہاری ذات سے مجھے کوئی خوشی ملے گی کہ نہیں؟ وہ بہت خوبصورتی سے اس کی کہی باتیں دہرا رہا تھا اور وہ اپنے اندر نہیں نہیں کی تکرار سے گھبرا کر اس کے سینے میں جا چھپی تھی۔ اگلے روز 2 تقریبات ایک ساتھ تھیں، یعنی اس کا ولیمہ اور فرحانہ کی رخصتی۔ اس لیے گھر والوں کی توجہ بڑھ گئی تھی، بلکہ زیادہ توجہ فرحانہ ہی نے کھینچ لی تھی۔ یہ اسے بہت غنیمت لگ رہا تھا، وہ سب کے سامنے پوز کرنے سے بچ گئی تھی۔ گو کہ سکندر کی پرسنالٹی ہر لحاظ سے اٹریکٹیو تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی، جس کی کوری زمین پر سب سے پہلے رابل نے قدم جمائے تھے، جن کے نشان وہ اب کھرچ ڈالنا چاہتی تھی۔ رات سکندر کے سینے میں چھپ کر اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اب کبھی اسے یاد نہیں کرے گی، جو بڑے آرام سے اس کی محبت سے دستبردار ہو کر اسے بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر گیا تھا، اور رات سے اب تک وہ صرف اس کی نفی کرنے میں لگی ہوئی تھی، یعنی اسے نہ سوچنے کا عہد کر کے بھی وہ صرف اسے ہی سوچ رہی تھی، محبت سے نہ صحیح کسی اور انداز سے ہی۔ وہ بہرحال اس کے ہر پل پر قابض تھا۔ اگر سکندر کو فراغت سے اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا تو اس کی بجھی آنکھیں دیکھ کر ضرور ٹھٹکتا، اور اگر اس سے نہ بھی پوچھتا تو اپنے آپ قیاس ضرور کرتا، لیکن گھر کا اکلوتا لڑکا ہونے کے باعث فرحانہ کی شادی کے انتظامات کی ذمہ داری بھی اسی پر آن پڑی تھی۔ صبح ناشتہ بھی اس نے بہت عجلت میں کیا تھا، اس کے بعد جانے کہاں کہاں مصروف رہا تھا، اور ابھی اسٹیج پر بھی اسے اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی ادھر سے اس کی امی پکارتی، کبھی ادھر سے بہنیں۔ پھر جب بارات کی آمد کا شور اٹھا تب اس کی پلکیں خود بخود اٹھ گئیں اور ایک ٹک اپنے بھائی سمیر کو دیکھے گئی، جن کی شادی کا مدتوں سے ارمان تھا، اور کتنے ہی ارمان تھے اس کے دل میں جو دل ہی میں رہ گئے تھے۔ اس کی جگہ اس کی نندے فوزیہ اور عالیہ سمیر کے دائیں بائیں بازو سے لگ کر بیٹھ گئی تھیں۔ کیسی ہے میری بیٹی؟
امی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ ناراض ہو؟ امی نے محبت سے ٹوکا تو وہ خود کو بکھرنے سے بچانے کی صحیح میں بولی۔ ہاں پگلی، میں تو سمجھی تھی سکندر کو دیکھ کر۔ سکندر اچھے ہیں لیکن میں پھر بھی خوش نہیں ہوں کیونکہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کا تنفر ظاہر ہونے لگا تھا۔ برا کیا کیا؟ امی اب ٹھٹکیں اور پریشان بھی ہوئی تھی۔ آپ جانتی ہیں بیٹی کی خوشی پر مجھے قربان کر دیا۔ نہیں، ہم نے تمہارا اچھا سوچ کر ہی۔ امی اپنی صفائی پیش کرنے جا رہی تھی کہ اس کی ساس کے آنے پر خاموش ہو گئیں، جبکہ ان کا دل اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ آخر ماں تھی، چاہتی تھی اسے سینے سے لگا کر تسلی دے، لیکن خائف بھی تھی کہ کہیں وہ پھٹ نہ پڑے۔ جب ہی اس کے پاس سے اٹھ گئی، پھر بس دور دور سے ہی اسے دیکھتی رہی تھی۔ اگلے دن اس نے سنا سمیر بھائی اپنی دلہن کے ساتھ ہنی مون پر چلے گئے ہیں۔ گو کہ اس کے اندر ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، پھر بھی وہ منتظر رہی کہ سکندر کوئی پروگرام بنائیں گے یا اس کے ساس سسر ہی کہیں گے کہ دلہن کو کہیں گھما پھرا لاؤ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس تیسرے دن سے ہی اسے ہانڈی چولہے میں لگا دیا گیا، تو پھر مروتن بھی اس کی نندیں فوزیہ اور عالیہ اس کا ہاتھ بٹانے کو کچن میں نہیں آئی تھی، جبکہ ٹیبل پر سب سے پہلے آن موجود ہوتی۔ مزید اس کے پکائے کھانوں میں نقص بھی نکالتی، نمک تیز ہے، گوشت بھنا نہیں ہے، چاولوں میں کنی رہ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا اور منہ توڑ جواب دینا بھی جانتی تھی، لیکن صرف ضد میں خود پر جبر کر رہی تھی۔ اس نے یہ ضد کسی اور سے نہیں، اپنے ماں باپ سے باندھ لی تھی، جنہوں نے بیٹے کی خوشی پر اسے قربان کر دیا تھا، اور اس کا بدلہ وہ خود اپنے آپ سے لے رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بہت نازوں میں پلی تھی، اکلوتی ہونے کے باوجود گھرداری کے سارے کام کرتی تھی، لیکن اپنے شوق اور موڈ کے مطابق۔ دل نہیں چاہتا تھا تو صاف انکار بھی کر دیتی تھی، جس پر امی زبردستی نہیں کرتی تھی۔ اور یہاں کیونکہ اس نے ضد میں خود کو مٹانے کا سوچا تھا تو اس سے ساس نندوں کو اور موقع مل گیا تھا۔ بہرحال اس وقت وہ بہت تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی تھی اور بس فوراً سو جانا چاہتی تھی، لیکن سکندر اس کے انتظار میں تھا۔ کیا کر رہی تھی؟ کچھ میرا بھی احساس ہے تمہیں؟ بہت ہے۔ اس کے ہونٹوں پر تھکی تھکی مسکراہٹ آئی تھی۔ اب کیا کر رہی ہو؟ سکندر نے اسے وارڈروب کھولتے دیکھ کر ٹوکا تو وہ اس کی طرف پلٹے بغیر بولی، صبح کے لیے آپ کے کپڑے پریس کر دوں؟ رہنے دو، صبح میں خود کر لوں گا، چلو یہاں آ کر لیٹو۔ اس نے خاموشی سے وارڈروب بند کی، پھر لائٹ بھی آف کر کے اپنی جگہ پر آئی تھی۔ تھک گئی ہو؟ سکندر کی سرگوشی پر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیوں اتنا کام کرتی ہو؟ فوزیہ اور عالیہ بھی تو ہیں، انہیں شاید عادت نہیں ہے، اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ کیوں عادت نہیں ہے؟ تمہارے آنے سے پہلے تو وہی کرتی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تو وہ گہری سانس کو روکنے کے لیے ہونٹ بھینچ گئی۔ صبح تم میرے ساتھ چلنا، قدرے توقف سے اس نے کہا تو وہ کچھ حیران ہوئی۔ کہاں؟ میں آفس جاتے ہوئے تمہیں تمہاری امی کے پاس چھوڑ دوں گا۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا میں کہ جانے کو؟ اب اس نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ ہاں چاہتا ہے، وہ کچھ پریشان ہوئی تھی۔ پھر کہتی کیوں نہیں ہو؟ آپ کی مصروفیت کے خیال سے۔ اسے فوراً جواب سوچ گیا تھا۔ چلو اب میں خود لے جایا کروں گا۔ اپنی طے وہ اسے خوش کر رہا تھا۔ وہ جب امی کے ہاں پہنچی تو لاؤنج میں ہی امی کے ساتھ سمیر بھائی بیٹھے تھے، جنہیں دیکھ کر سکندر نے بے ساختہ خوشی اور تعجب کا اظہار کیا۔ ارے آپ ہنی مون سے کب لوٹے؟ رات ہی آئے ہیں۔ سمیر بہت خوش نظر آ رہے تھے، بہت گرم جوشی سے سکندر سے گلے ملے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تب اسے دیکھا تھا۔ کیسی ہو عافیہ؟ ٹھیک ہوں۔ بھابھی کہاں ہیں؟ وہ کوشش کے باوجود بھی شوق کا اظہار نہیں کر سکی تھی۔ سو رہی ہیں، سمیر نے بتایا تو اس کے منہ سے بلا ارادہ ہی نکلا تھا۔ ابھی تک؟ ہاں، اصل میں سفر کی تھکان۔ سمیر اسی قدر کہہ کر سکندر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر سکندر کو کیونکہ آفس جانا تھا اس لیے وہ زیادہ دیر نہیں رکا اور شام میں آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ تو امی اسے اپنے کمرے میں لے آئیں، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر دیکھے گئیں۔ آپ خوش ہیں؟ اس سے پہلے کہ یہ سوال امی کرتی اس نے پوچھ لیا۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، امی نے کہا تو وہ ابھی بھی جتانے سے باز نہیں آئی۔ خوشی چھین کر خوش دیکھنا چاہتی ہیں؟ تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ اور یہ تم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے؟ لگ ہی نہیں رہا کہ تم نو بھی آتا ہو۔ امی نے اس کے کان چھوئے، پھر خالی کلائیاں تھام لیں۔ مجھے چھوڑیں امی، آپ اپنے ارمان اپنی بہو پر نکالیں، اس نے اپنی کلائیاں چھڑاتے ہوئے کہا۔ تبھی سمیر کے ساتھ فرحانہ کو دیکھ کر اس نے قصداً خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ صرف اس کی بھابھی ہی نہیں نند بھی تھی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ تم کب آئیں؟ فرحانہ نے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی۔ اکیلی آئی ہو؟ نہیں، سکندر آفس جاتے ہوئے چھوڑ گئے ہیں۔ اچھا، تم تو ابھی رکو گی؟ میں جا رہی ہوں، فرحانہ نے کہا تو سمیر امی سے بولے، امی ہم فرحانہ کے گھر جا رہے ہیں، شام تک آئیں گے۔ ابھی تو تمہاری بہن آئی ہے۔ امی نے غالباً انہیں روکنا چاہا تھا، لیکن فرحانہ نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ چلو سمیر، وہ ان کے بازو میں ہاتھ ڈال کر نکل بھی گئی۔ ماشاء اللہ، چاند سورج کی جوڑی ہے، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ امی نے بیٹے بہو کو سراہنے کے ساتھ دعائیں دی، پھر اسے دیکھ کر بولی، بیٹھو میں تمہارے لیے
نہیں، میرے لیے کچھ نہیں کریں، میں بھی ناشتہ کر کے آ رہی ہوں۔ اس نے فوراً روک دیا۔ اچھا میں ذرا ماسی کو دیکھ لوں، اور ہاں دوپہر کے کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ امی نے جاتے جاتے رک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کوئی اہتمام نہ کیجیے گا، آپ ماسی کو دیکھیں، میں ندا سے مل کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے امی سے پہلے ہی کمرے سے نکل آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے اچانک اپنے اندر خالی پن کا احساس ہوا کہ ندا کو بتانے کے لیے اس کے پاس زندگی کے نئے موڑ کی کوئی خوبصورت داستان نہیں ہے، نہ اس کی چھیڑ چھاڑ پر وہ شرمیلی ہنسی ہنس سکتی ہے۔ اس خیال نے اسے مزید آزردہ کر دیا تھا، اور وہ ایسے ہی ندا کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ ارے تم؟ ندا نے غور ہی نہیں کیا، بس اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ 2 3 بار مجھے معلوم ہوا کہ تم آئی اور چلی بھی گئی، میں بہت ناراض ہوں تم سے۔ تم سیڑھیاں نہ چڑھتی، مجھے بلوا لیتی، یا اپنے میاں سے ملوانا نہیں چاہتی؟ اس نے شرارت سے اسے چھیڑا، پھر اسے کمرے میں لے آئی تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی، خالہ جان کہاں ہیں؟ یہی مارکیٹ گئی ہیں، آتی ہوں گی، تم بیٹھو، ندا نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا۔ پھر اسے دیکھ کر وہیں کھڑی رہ گئی تو وہ کچھ حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی کمزور لگ رہی ہو۔ تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی تو ندا اس کے قریب بیٹھ کر دھیرے سے پوچھنے لگی، وہ یاد آتا ہے؟ کون؟ ایک پل کو اس کا دل ڈوبا تھا۔ رابیل؟ نہیں، اس نے سختی سے جھٹلایا، بالکل نہیں، تم آئندہ کبھی اس کا نام بھی مت لینا، مجھے نفرت ہے اس سے۔ پھر تم اتنی سنی سنی کیوں لگ رہی ہو؟ امی بھی یہی کہہ رہی تھی، مجھے اصل میں زیورات کا شوق نہیں ہے۔ اس نے سنبھل کر بات بنائی تو ندا کو اس پر رحم آ گیا۔ میں تمہارے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ نہیں ندا، میں کچھ نہیں لوں گی، بس تم میرے پاس بیٹھو۔ اس نے ندا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا سکندر بھائی بھی آئے ہیں؟ ندا نے پوچھا تو وہ سر ہلا کر بولی، اب شام میں آئیں گے۔ ہیں کیسے؟ اور ان کے گھر والے؟ ارے ہاں، سمیر بھائی اور بھابھی بھی تو آ گئے ہیں نا۔ میں رات ہی بھاگی گئی تھی نیچے، لیکن ندا شوق سے بولتے ہوئے ایک دم خاموش ہو گئی تو اس نے بلا ارادہ ہی ٹوکا تھا، لیکن کیا؟ بھابھی نے بات ہی نہیں کی۔ ابھی کیا کر رہی ہیں؟ ندا نے بتا کر پوچھا۔ میکے گئی ہیں۔ ہیں؟ تم یہاں آئی ہو وہ چلی گئیں؟ اوفو چھوڑو یہ باتیں، اسے جھلا کر ٹوکا تو ندا بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پھر شام میں سکندر اسے لینے آیا تو امی ابو کے بہت اصرار پر بھی رات کے کھانے تک رکنے پر آمادہ نہیں ہوا، جو اسے بہت برا لگا کیونکہ وہ خود تو دوپہر میں سو گئی تھی اور امی اسی وقت سے اہتمام میں لگ گئی تھی، جبکہ سمیر اور فرحانہ اس وقت تک نہیں آئے تھے۔ بہرحال اس نے سکندر کے نہ رکنے کو محسوس تو کیا، لیکن بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ اچھا ہے، اب امی ابو کو پتہ چلے گا کہ ان کا انتخاب کیسا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سکندر نے ویو مرر میں اس پر نظر ڈال کر اچانک پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ پوری طرح چونکی تھی۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس کی مسکراہٹ بڑی دلکش تھی۔ وہ ایک پل کو کنفیوز سی ہو گئی۔ بتاؤ نا، اس نے اصرار کیا تو وہ الٹا اس سے بولی، آپ بتائیں۔ اول روز کی طرح پہلے میں قیاس کروں؟ اس نے محظوظ ہو کر کہا تو وہ اندر ہی اندر جذبس ہوئی، پھر سوچ کر کہنے لگی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ امی ابو اتنا اصرار کر رہے تھے، آپ کو رک جانا چاہیے تھا۔ ہاں رکنا تو چاہیے تھا، لیکن میرا کچھ اور پروگرام تھا، بلکہ ہے۔ کیا؟ پہلے شاپنگ پھر کھانا۔ اس نے بتا کر اسے دیکھا تو وہ قصدن مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، کس خوشی میں؟ عجیب لڑکی ہو، بجائے خوش ہونے کی مجھ سے خوشی پوچھ رہی ہو۔ پھر بھی بتا دوں کہ میں چاہتا ہوں تم بہت سارا وقت میرے ساتھ رہو۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی اور وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ گھر میں تو تم ملتی نہیں ہو، لگتا ہے تمہاری شادی مجھ سے نہیں باقی سب گھر والوں سے ہوئی ہے، اور کسی وقت تو مجھے لگتا ہے جیسے تم مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ سچ بتاؤ، کہیں سچ مچ ایسا تو نہیں؟ وہ پارکنگ ایریا میں گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگا تو اسے لگا جیسے وہ پھٹ پڑے گی، جب ہی دانتوں کو سختی سے ایک دوسرے پر جما کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ، مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ یا اللہ، یہ آپ راستے میں کیسی باتیں کرنے لگے ہیں؟ چلے مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ کہتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ پہلے کھانا یا پہلے شاپنگ؟ وہ گاڑی لاک کر کے اس کے پاس آیا تو پوچھنے لگا۔ شاپنگ۔ اور وہ جانے کس موڈ میں تھا، اسے اچھی خاصی شاپنگ کروا ڈالی۔ پھر چائنیز میں کھانا کھاتے ہوئے خود ہی کہنے لگا، مجھے احساس ہے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، فوزیہ اور عالیہ نے بالکل ہی کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور امی بھی انہی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ میں اگر بولوں گا تو… نہیں، آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے فوراً ٹوکا۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ کو خود احساس ہے، تم بھی کبھی کبھی میرا احساس کر لیا کرو۔ سکندر مسکین شکل بنا کر بولا تو بے ساختہ شرمیلی ہنسی کے باعث اس نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا کہ عین سامنے وہ آ گیا، جسے نہ سوچنے کا عہد کر کے وہ اب تک اس کی نفی کرنے میں لگی ہوئی تھی،
اور اس نے بہت چاہا کہ فوراً نظریں واپس موڑ لے، لیکن یہ کہاں ممکن تھا، جبکہ رابل اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کا ہاتھ تھامے جانے اس کی آنکھوں میں کون سے خواب سجا رہا تھا کہ وہ گمسم ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سکندر نے اس کے سامنے ہاتھ لہرا کر ٹوکا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں گردن موڑ کر دیکھنے لگا تو وہ چونکنے کے ساتھ کچھ خائف ہوئی، پھر بمشکل سنبھلتے ہوئے بولی تھی، وہ لڑکی شاید یونیورسٹی میں تھی، تمہارے ساتھ؟ ہاں نہیں، تو میرا مطلب ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں، ہوگا کوئی، چلے؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رابل اسے دیکھے، جب ہی فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ سکندر اس پر مزید محبتیں نچھاور کر کے سو چکا تھا، اور سونا تو وہ بھی چاہتی تھی، لیکن نیند آ کے نہیں دی، کیونکہ ذہن بری طرح چٹک رہا تھا۔ نظروں سے وہ منظر محو ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتی پھر کھولتی، آخر تکیے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ اتنی جلدی وہ بدل گیا، میں کوشش کر کر کے ہار رہی ہوں اور وہ پھر خود کو تسلیاں دینے لگی۔ وہ ایسا ہی ہوگا، فلرٹ، جبھی تو میری شادی کا سن کر اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، اور کچھ نہیں تو مجھے الزام ہی دے دیتا، وہ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ یہی چاہ رہا تھا کہ میں خود اس کی زندگی سے نکل جاؤں۔ بے ایمان، دھوکے باز، فریبی۔ اس نے تکیے سے آنکھیں رگڑ ڈالی، پھر ڈرتے ڈرتے سکندر کو دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ مدھم روشنی میں اس کے نقوش بڑے دل فریب لگ رہے تھے، یا شاید تھے ہی ایسے، کیونکہ وہ پہلی بار اتنے قریب سے اسے براہ راست دیکھ رہی تھی۔ اور اگر یہ ایسا جاذب نظر نہ ہو، تب بھی میرا شوہر ہے، میرا احساس کرتا ہے، مجھے خوش رکھنا چاہتا ہے، اور میں اس فریبی کی وجہ سے اسے نظر انداز کرتی ہوں۔ اوف، کتنی بری ہوں میں۔ اب میں خوش رہوں گی، اس کے لیے ہنسوں گی، کھلکھلاؤں گی۔ کسی نے چپکے سے دل کا دامن کھینچا تھا۔ مت ہنسا کرو، مجھے تمہاری ہنسی سے خوف آتا ہے۔ کیوں؟ اتنی خوفناک ہے میری ہنسی؟ خوابناک۔ وہ پھر تکیے میں منہ چھپا کر رو رہی تھی، اور یوں ہی روتے روتے جانے کب سوئی تھی۔ پھر بھی صبح معمول کے مطابق اٹھ گئی، اور روزانہ کی طرح منہ ہاتھ دھو کر سکندر کے پیر کا انگوٹھا ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل کر سیدھی کچن میں جا پہنچی۔ اور اس وقت وہ چاہتی تھی کہ صرف سکندر کے لیے ناشتہ بنا کر اپنے کمرے میں لے جائے، لیکن ساس نندے جیسے اس کے کچن میں جانے کے انتظار میں بستروں میں پڑی رہتی تھیں۔ ادھر وہ چولہا جلاتی، ادھر سب کی آوازیں آنے لگتی، تو اسے لگتا جیسے سب ناشتہ ناشتہ پکار رہے ہوں، جس سے غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھوں میں تیزی آ جاتی تھی۔ پھر سکندر آفس جانے کے لیے تیار ہو کر ٹیبل پر آتا تو باقی سب بھی آن موجود ہوتے۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا، سب ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ آخر میں ٹی پاٹ میں چائے دم کر کے لا رہی تھی کہ اسی وقت فرحانہ آ گئی، جسے دیکھ کر اس نے بے اختیار تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ کل وہ اور سمیر بھائی سارا دن یہیں رہے تھے، اور رات گئے جب وہ سکندر کے ساتھ واپس آئی تب انہیں گھر جانے کا خیال آیا تھا۔ جب ہی اس وقت پھر اس کی آمد پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ آپ؟ کیوں؟ میں نہیں آ سکتی؟ فرحانہ نے تنک کر کہا، تو اس سے پہلے اس کی ساس بول پڑی، کیوں نہیں؟ تمہارا گھر ہے، جب چاہو آؤ۔ اسے شاید برا لگا ہے، فرحانہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ برا لگے یا بھلا، میں تو آؤں گی اپنی اماں کے پاس۔ سمیر نہیں آئے؟ سکندر نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکنے کی خاطر پوچھا تھا۔ وہی چھوڑ گئے ہیں، شام کو آئیں گے۔ وہ سکندر کو جواب دے کر پھر اسے مخاطب ہوئی، تم ابھی تک حیران کھڑی ہو، آخر کیوں؟ سکندر نے ایک نظر اسے جذبز ہوتے دیکھا، پھر بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا، اس کی حیرت بجا ہے فرحانہ، اصل میں تم لوگ کل بھی تو آئے تھے۔ پھر؟ فرحانہ پتہ نہیں سمجھ نہیں رہی تھی یا جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ پھر یہ کہ ناشتہ کرو، سکندر نے جان چھڑانے کی خاطر کہا، ساتھ ہی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سمیر ناشتے کے بغیر چلا گیا۔ فرحانہ پراٹھے کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں ان لوگوں کے ہاں ناشتے کا رواج نہیں ہے، یا شاید بڑی بھی اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ میں ناشتہ بناؤں گی۔ اس کے حلق میں سلائس کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی اٹک گیا تھا۔ جلدی سے چائے کا گھونٹ لے کر اس نے سکندر کو دیکھا تو اس نے ٹیبل کے نیچے اس کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر گویا خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اور پھر یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ سمیر بھائی صبح آفس جاتے ہوئے فرحانہ کو یہاں چھوڑ جاتے، اور شام میں آتے تو اکثر رات کے دونوں کی واپسی ہوتی، اور اگر کسی دن شام میں جاتے تو ان کی آؤٹنگ کا پروگرام ہوتا تھا۔ بہرحال ایک طرف تو اسے اپنے بھائی پر حیرت کے ساتھ بے انتہا افسوس اور غصہ تھا، دوسری طرف وہ یہ بھی ضرور سوچتی تھی کہ امی کو اپنے بیٹے پر اس کی خوشیاں قربان کرنے کا صلہ مل رہا ہے۔ دوسری سوچ کی گرفت بعض اوقات اتنی مضبوط ہوتی کہ وہ خوش ہوتی۔ اس روز بہت دنوں بعد سکندر آفس جاتے ہوئے اسے امی کے گھر چھوڑ کر گیا تھا، تو اس نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا اور طنزیہ جتا دیا، کیوں امی، بڑی رونق ہو گئی آپ کے گھر میں سمیر بھائی کے بال بچوں سے؟ جواب میں امی کے آنسو اس روانی سے چھلکے کہ وہ ایک پل میں پاتال میں جا اتری تھی۔ امی میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر انہیں مناتے مناتے خود بھی رونے لگی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟
امی نے آنسو پوچھتے ہوئے اسے ٹوکا تو اس کی پہلی سوچ اود کر آئی۔ مجھے سمیر بھائی پر غصہ آتا ہے، یا تو شادی ہی نہیں کرتے تھے اور کی تو بس بیٹا سب نصیب کی بات ہے۔ امی نے آہ بھری۔ ہاں لیکن سمیر بھائی کوئی نوعمر لڑکے نہیں ہیں، اچھے خاصے میچور آدمی ہیں، انہیں ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ صرف ان کا نہیں میرا بھی سسرال ہے، روزانہ منہ اٹھائے چلے آتے ہیں۔ وہ غصے میں بولتی چلی گئی اور کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ جب ہی امی نے ٹوکا نہیں، جب وہ خاموش ہو گئی تب پوچھنے لگی، تمہاری ساس بیٹی کو سمجھاتی نہیں؟ وہ کیا سمجھائیں گی، الٹا خوش ہوتی ہیں۔ اس نے جل کر کہا تو امی تعجب سے بولی، عجیب عورت ہے، یہ بھی نہیں سوچتی کہ بیٹی کے روزانہ آنے سے بہو پر کیا اثر پڑے گا۔ مجھے تو انہوں نے لاواری سمجھ لیا ہے، کیونکہ سمیر بھائی بھی آتے ہیں تو سالیوں کے کمرے میں گھسے رہتے ہیں۔ مجھ سے سرسری حال احوال پوچھنا بھی حرام ہے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، میں تمہارے ابو سے کہوں گی، وہی سمیر کو سمجھائیں گے۔ امی نے تشویش سے کہا تو وہ سر جھٹک کر بولی، سمجھ چکے وہ، پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتی، اب میں ہی۔ نہیں تم کچھ مت کرنا۔ امی نے فوراً ٹوکا تو وہ ان کی تشویش دیکھتے ہوئے خاموش ہو رہی تھی۔ رات تقریباً 1 بجے تک وہ سمیر بھائی اور فرحانہ کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی اور سکندر کو بھی بٹھائے رکھا۔ پھر ان کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو یہاں بھی سکندر کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس نے 3 بجا دیے تھے، اور گوئی کہ پہلی رات نہیں تھی جو وہ اتنی دیر سے سو رہی تھی۔ اکثر سکندر کے سونے کے بعد بھی وہ بلا مقصد جاگا کرتی تھی، لیکن آج کیونکہ اس پر جتانا مقصود تھا اس لیے اسے بھی جگائے رکھا اور صبح اطمینان سے سوتی رہی۔ جب معمول کے مطابق کچن میں اس کی موجودگی کے آثار نہیں جاگے تب جانے کس نے اس کے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑایا تھا، جس سے اس کی آنکھ کھلی ضرور لیکن وہ اٹھی نہیں اور سکندر کو اٹھتے دیکھ کر مزید سوتی بن گئی۔ عافیہ، سکندر نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ کسمکسا کر بولی، کیا ہے، اٹھو گی نہیں؟ سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے مزید بازو میں چہرہ چھپا لیا اور سکندر کی تیاری محسوس کرتی رہی۔ پھر پتہ نہیں کسی نے اسے ناشتہ دیا یا وہ سمیر بھائی کی طرح ایسے ہی چلا گیا تھا۔ بہرحال اس کے جانے کے بعد وہ گھر والوں کا رد عمل سوچتے ہوئے دوبارہ سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ ساس اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ اے کب تک سوگی؟ آنکھوں سے ذرا سا بازو نیچے کھسکا کر انہیں دیکھنے لگی، بولی کچھ نہیں۔ اٹھو ناشتہ بناؤ، انہوں نے کہا تو اب بیزاری سے بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ سر میں درد اور نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ رات اتنی دیر تک فرحانہ بھابھی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اس نے جان بوجھ کر فرحانہ کی دیر تک موجودگی جتائی تھی۔ اس کا تو روز کا معمول ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی جاگنے کی؟ سکندر بھی بغیر ناشتے کے چلا گیا۔ وہ ناگواری سے مزید بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی۔ میرا بھائی بھی بغیر ناشتے کے جاتا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر تکیے میں منہ چھپا لیا تھا اور پھر اس نے بھی اپنا یہی معاملہ بنانے کا سوچ لیا۔ رات کے کھانے کے برتن یوں ہی چھوڑ کر سکندر کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی، جہاں فرحانہ، سمیر اور عالیہ فوزیہ بھی موجود تھی، جو اسے دیکھ کر آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگی اور وہ دیکھ کر بھی انجان بن گئی۔ لیکن فرحانہ سے بالکل برداشت نہیں ہوا، فوراً ٹوک دیا، سارا دن تو سوتی رہی ہوں، اب نیند نہیں آ رہی۔ اس نے اطمینان سے جواب دے کر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ تو کیا اب ساری رات جاگتی رہو گی؟ فرحانہ کی پریشانی وہ بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ نہیں، جب تک آپ لوگ بیٹھے۔ ہم اگر 2 بجے تک بیٹھے رہے تو کیا، میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ اندر ہی اندر محظوظ ہو کر بول رہی تھی، میں کیوں پریشان ہوں گی، میں تو اس خیال سے کہہ رہی ہوں کہ پھر صبح تم اٹھو گی نہیں۔ فرحانہ نے ناگواری سے کہا تو اس کا دل چاہا کہہ دے کہ اصل بات تمہارے منہ سے نکل ہی گئی، لیکن وہ انسنی کر کے ٹی وی دیکھنے لگی۔ پھر سکندر تو نیند کے باعث معذرت کر کے پہلے اٹھ گیا، لیکن وہ سمیر اور فرحانہ کے جانے کے بعد ہی اپنے کمرے میں آئی تھی اور اس وقت واقعی 2 بج رہے تھے۔ سکندر بے خبر سو رہا تھا۔ سوری، صبح پھر تمہیں ناشتے کے بغیر جانا پڑے گا، اس نے دھیرے سے کہہ کر لائٹ آف کی تھی، اور صبح کسی نے اس کا دروازہ نہیں دھڑدھڑایا۔ سکندر کے اٹھنے اور جانے کا بھی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ کافی دن چڑھانے پر خود سے اس کی آنکھ کھلی تو سر بوجھل ہو رہا تھا، اور یہ یقیناً دیر سے سونے اور دیر سے اٹھنے کا نتیجہ تھا، جس پر وہ خود کو ابھی سرزنش کر ہی رہی تھی کہ اس کی سانس آ گئی۔ اٹھ گئی خیر سے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بال سمیٹنے لگی۔ دیکھو بی بی، یہ طریقے یہاں نہیں چلیں گے، میں جانتی ہوں تم فرحانہ کی نقل کرنا چاہ رہی ہو، لیکن تم اچھی طرح سمجھ لو کہ تم اس جیسی کبھی نہیں بن سکتی۔ اللہ نہ کرے جو میں اس جیسی بنوں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ سانس ایک دم آپے سے باہر ہو گئی۔ تم کیا آسمان سے اتری حور پری ہو؟ میری فرحانہ کا کیا مقابلہ کر سکتی ہو؟ اس کے پیر کی جوتی کے برابر نہیں ہو تم۔ پھر وہ تو میاں کے دل پر راج کرتی ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ابھی سکندر سے کہوں تو 3 لفظ کہہ کر نکال باہر کرے گا تمہیں۔ وہ ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔
ایسے آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو اٹھ کر ہانڈی روٹی کرو، یا تمہارا باپ آ کر کرے گا؟ ان کے آخری جملے نے اسے بری طرح سلگا دیا تھا۔ میرا باپ کیوں؟ ان کی بہو آئے کہ اس سے کہیں ساری تکلیف تمہیں اس کے آنے کی ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے، اور جب تک وہ اسی طرح آتی رہے گی میں کچھ نہیں کروں گی۔ وہ برابر سے جواب دینے پر آ گئی تو ساس آخری حربہ استعمال کر کے چلی گئی۔ اگر یہ بات ہے تو جا بیٹھو اپنے باپ کے گھر۔ اور وہ جو اب اٹھنا چاہ رہی تھی دوبارہ لیٹ گئی۔ چائے کی شدید طلب کو بھی دبا دیا تھا۔ پھر شام کو سکندر کے آتے ہی ماں بہنوں نے اسے لاؤنج میں ہی گھیر لیا اور اس کے خلاف جو بولنا شروع ہوئی تو انہیں چپ کراتے کراتے آخر وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس پر بھی وہ خاموش نہیں ہوئی اور وہ اپنے کمرے میں ان سب کی آوازیں سنتے ہوئے کچھ خائف بھی ہو گئی تھی کہ جانے اب سکندر آ کر اسے کیا کہے گا۔ تبھی سکندر کے دھاڑنے کی آواز آئی تھی، آپ سب خاموش ہو جائیں۔ یکدم خاموشی چھا گئی۔ پھر قدرے توقف سے سکندر نے کہا تھا، یہ سب فرحانہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے ایک دن اپنے گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھی۔ اگر اسے یہیں رہنا تھا تو شادی کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ بجائے اسے سمجھانے کے الٹا اس کی سائیڈ لے رہی ہیں۔ تو تمہیں بھی بہن کا آنا برا لگتا ہے؟ ہاں برا لگتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ میرا گھر بھی خراب کر رہی ہے اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں آیا تھا اور اس کی سہمی شکل دیکھ کر بھی اسی انداز میں بولا، چلو۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر چلا گیا تو وہ اپنے آپ میں الجھتے ہوئے 5 منٹ میں تیار ہو کر اس کے پیچھے بھاگی آئی تھی۔ آپ ناراض ہیں؟ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ تم سے؟ کیوں؟ میں 2 دن سے آپ کا خیال جو نہیں کر رہی۔ اس نے مجرمانہ انداز میں گویا اپنے جرم کا اعتراف کیا تو وہ ذرا سی تعصب بھری ہنسی کے ساتھ بولا، صرف 2 دن؟ میرے حساب سے تو تمہیں بہت پہلے ہی سب کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے خیال میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ نہیں، لیکن غلط بھی نہیں کہہ سکتا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ آزردگی سے بولی، میں ایسا نہیں چاہتی، آپ کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جانے کیا سوچنے لگا۔ وقفے وقفے سے گردن موڑ کر اسے دیکھتی رہی لیکن ٹوکا نہیں۔ جب وہ اسے ریسٹورنٹ میں لے آیا تب بھی پہلے کھانے کا آرڈر دیا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ پوچھنے لگی، آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ کیوں؟ تمہیں نہیں لگی؟ کیا کھایا تھا دن میں؟ وہ خاموش رہی تو پوچھنے لگا، ایسا کب تک چلے گا؟ بس آج آخری دن تھا، صبح میں نہیں۔ وہ ٹوک کر بولا، تم صرف میرا اور اپنا کام کرو گی اور بس۔ فوزیہ عالیہ کو سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق اٹھ گئی اور سکندر کو ہلا کر کچن میں آئی تو پہلے کی طرح ادھر اس نے چولہا جلایا، ادھر گھر میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ لیکن اس نے توجہ نہیں دی اور آرام سے سکندر اور اپنے لیے ناشتہ بنا کر ٹرے اپنے کمرے میں لے آئی۔ سکندر آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ بغیر کوئی تبصرہ کیے اس کے ساتھ ناشتہ کیا، پھر جاتے جاتے اچانک یاد آنے پر رک کر کہنے لگا، سنو، آج ایک دوست کی شادی میں جانا ہے، تیاری کر رکھنا۔ اچھی بات ہے۔ وہ اسے سی آف کرنے باہر تک آ گئی۔ پھر واپس آئی تو لاؤنج میں فوزیہ اور عالیہ ناشتہ بنانے پر الجھ رہی تھی جبکہ فرحانہ صوفے پر پاؤں پسارے لیٹی تھی۔ ایسا کرو فرحانہ، آج تم ناشتہ بنا لو، فوزیہ نے کہا تو اس نے فرحانہ کا جواب سننے کے لیے قصداً اپنے قدم سست کر لیے تھے۔ میں؟ فرحانہ اچھلی تھی، مجھے اگر ناشتہ بنانا ہوتا تو میں یہاں کیوں آتی؟ تو تم یہاں ناشتہ کرنے آتی ہو؟ یہی سمجھ لو، فرحانہ نے کندھے اچکا کر کہا تو عالیہ اٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میں ناشتہ بنا دیتی ہوں لیکن دوپہر کا کھانا تم بناؤ گی۔ مجھ سے امید مت رکھنا، یوں بھی میں مہمان ہوں۔ مہمان؟ فوزیہ اور عالیہ چیخی تھی اور وہ کسی طرح اپنی ہنسی نہیں روک سکی تو جلدی سے کمرے میں آ گئی تھی۔ اجنبی لوگوں میں کسی شناسا چہرے کی تلاش میں اس کی نظریں مسلسل بھٹک رہی تھی۔ سکندر بھی اسے بٹھا کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ شادی کی تقریب میں انتہائی بور ہو رہی تھی اور یہ بوریت اس کے چہرے پر بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب دلہن کو اسٹیج پر لایا گیا تب اس کی توجہ تھوڑی بڑھ گئی اور ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی نظریں بھی اس پر جا ٹھہری تھیں۔ جو چیز اسے سب سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی وہ دلہن کے ہونٹوں پر چمکتی مسکراہٹ تھی، اور ابھی وہ اس مسکراہٹ کا راز پانے جا رہی تھی کہ عقب سے آواز آئی تھی، رابیل، رابیل یہاں آؤ۔ رابیل؟ اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں کیونکہ سامنے سے وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود نظروں کا زاویہ نہیں بدل سکی اور سماعتوں کے در بند کرنا تو اور بھی مشکل تھا۔ میں کتنی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، کہاں تھے؟ وہ جو کوئی بھی تھی جارحانہ حقوق کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ یہی تو تھا۔ اسے رابیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ یہیں تھے تو نظر کیوں نہیں آئے؟
تم نے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا نا؟ بڑا دل فریب انداز تھا۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اس لڑکی کو دیکھنا چاہا، لیکن نظریں رابل کی پشت سے ٹکرا کر رہ گئیں۔ دل کی آنکھ سے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ وہ اب اٹھلا کر پوچھ رہی تھی۔ وہ رابل کا جواب سننا چاہتی تھی، لیکن سکندر کے پکارنے پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بیٹھتے ہوئے بولا، تم شاید بور ہو گئیں۔ ہاں چلیں۔ اس نے چلے کے ساتھ ہی اٹھنا بھی چاہا تو سکندر نے اس کا ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی کون جانے دے گا؟ کیا مطلب؟ کھانا لگ چکا ہے، تمہارے لیے یہیں لے آؤں یا؟ وہ سکندر کی بات پوری ہونے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اس کے اشارے پر جس طرف خواتین جا رہی تھیں وہ بھی اسی طرف آ گئی۔ پلیٹ میں بریانی نکال کر جیسے ہی پلٹی، رابل سامنے آ گیا اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگا، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، اس کے منہ سے بلا ارادہ ہی نکلا تھا، اور پھر وہ اسی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہنس کر پوچھنے لگی، تم کیسے ہو؟ اگر میں کہوں تم بن ادھورا تو؟ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی، لیکن لہجے میں بلا کی حسرت۔ وہ یوں محسوس نہیں کر سکی کہ ساری توجہ خود کو سنبھالنے میں تھی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ قصداً استہزائیہ ہنسی تو وہ بات بدل گیا۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہارے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ تمہارا شوہر؟ وہی ہیں۔ وہ تائید کے ساتھ پلیٹ پر جھک گئی تو چند لمحے توقف سے وہ پوچھنے لگا، خوش ہو؟ اس نے پہلے چمچ منہ میں ڈالا، پھر اسبات میں سر ہلا کر بولی، بہت اچھی بات ہے۔ وہ جانے لگا، پھر ایک دم رک کر بولا تھا، تم ساڑی میں اچھی لگ رہی ہو۔ تھینک یو۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہنسی تو وہ پھر رک گیا۔ یوں مت ہنسا کرو۔ اس کی ہنسی یکلخت غائب ہو گئی اور وہ بھی فوراً ہی دوسری سمت نکل گیا تھا۔ کتنی دیر بعد اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تب وہ پلیٹ رکھ کر سکندر کے پاس آئی تو میک اپ کے باوجود اس کا چہرہ پھیکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ سکندر نے فوراً ٹوکا، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکی۔ چلو چلتے ہیں۔ ٹھہرو، میں ذیشان سے کہہ آؤں۔ وہ کہہ کر اسٹیج کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھر درمیان ہی میں کسی لڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ غالباً اسے ہی اپنے جانے کا بتا رہا تھا۔ پھر اسے لیے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ یہ عافیہ ہے، میری وائف۔ لڑکی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے وہ سوالیہ نظروں سے سکندر کو دیکھنے لگی۔ یہ ذیشان کی بہن ہے، روہینہ۔ سکندر نے اس کا تعارف کرایا تو اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ٹھیک ہے روہینہ، ہم چلتے ہیں، سکندر نے اس سے کہا تو وہ پوچھنے لگی، کل آؤ گے نا؟ دیکھو، نہیں ضرور آنا، کل تو گھر کی تقریب ہے۔ اس کے اصرار پر سکندر نے اسبات میں سر ہلایا، پھر اسے دیکھا تو وہ چلنے کا اشارہ کر کے چل پڑی تھی۔ گھر آتے ہی وہ ہلکا سا شلوار سوٹ نکال کر واش روم میں بند ہو گئی اور پہلے ساڑی سے نجات حاصل کی، پھر منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو سکندر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ اس نے پہلے سرسری نظر اس پر ڈالی، پھر ساڑی ہینگر کرتے ہوئے بار بار اسے دیکھا، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوا۔ تب وہ سوئچ بورڈ کے قریب جا کر پوچھنے لگی، لائٹ آف کر دوں؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ لائٹ آف کر دوں؟ اس نے کچھ چھٹک کر اپنی بات دہرائی تھی۔ ہاں۔ وہ آنکھیں بند کر گیا تو وہ لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی، اور اسی وقت وہ سوچنا کچھ اور چاہتی تھی، لیکن اس کا ذہن سکندر کی سوچوں پر الجھنے لگا تھا۔ صبح اس کے آفس جانے کے بعد وہ ناشتے کی ٹرے کچن میں رکھنے آئی تو فوزیہ اسے سنا کر بولی، آج فرحانہ نہیں آئی؟ فرحانہ نہیں آئی؟ اس نے برملا حیرت کا اظہار کیا تو اب فوزیہ براہ راست اسے دیکھ کر بولی، تم تو خوش ہوگی۔ وہ مصلحتاً خاموش رہی اور پیٹھ موڑ کر سنک میں رکھے برتن دھونے لگی۔ تو قدرے رک کر فوزیہ پوچھنے لگی، تم رات ذیشان بھائی کی شادی میں گئی تھی؟ ہاں، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ روہینہ سے بھی ملی؟ روہینہ؟ اس نے نل بند کر کے فوزیہ کو دیکھا۔ وہ فوراً بولی، ذیشان بھائی کی بہن۔ ہاں، آتے ہوئی ملاقات ہوئی تھی اس سے۔ اس نے بتایا تو اب فوزیہ معنیخیز انداز میں پوچھنے لگی، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اس کی طبیعت نہیں پوچھ رہی۔ فوزیہ نے ٹوکا تو وہ سمجھی نہیں۔ کیا مطلب؟ خوبصورت ہے نا؟ فوزیہ ہنسی اور ان کے ایسے ہی نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھتے رہنے پر کہنے لگی، سکندر بھائی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اچھا؟ اس نے پھیکی ہنسی کے ساتھ پوچھا، پھر کی کیوں نہیں؟ تم جو درمیان میں آ گئی۔ فوزیہ نے آرام سے اسے الزام دے ڈالا۔ میں؟ وہ حیران ہو گئی۔ میں کب آئی؟ میں تو سمیر بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھی، پھر بدلے کی شرط تو یہاں سے رکھی گئی۔ ہاں بس فرحانہ کی۔ فوزیہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ ایک دم بات ادھوری چھوڑ کر کچن سے نکل گئی، اور وہ کوشش کے باوجود سر نہیں جھٹک سکی، اور سارا دن وقفے وقفے سے اس کا ذہن مختلف باتوں میں الجھتا رہا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس نے خود سکندر کو فون کیا تھا کہ وہ شادی سے منع کر دے، لیکن اس نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا تھا، اور پھر اولین شب بات اس پر ڈال دی تھی، یہ کہہ کر کہ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی جنگ خود لڑو۔ فوزیہ جھوٹ کہتی ہے،
بہت الجھنے کے بعد آخر میں اس نے سوچا تھا کہ خود کو تسلی دی تھی، لیکن پھر خیال آیا کہ رات شادی کی تقریب میں سکندر اسے بٹھا کر خود غائب ہی ہو گیا تھا، اور اس نہج پر سوچتے ہوئے وہ پھر الجھ گئی تھی۔ شام میں سکندر معمول سے بہت پہلے آ گیا اور کچھ دیر آرام کے بعد ذیشان کے ولیمے میں جانے کی تیاری کرنے لگا، تو وہ اس کے آس پاس منڈلاتے ہوئے انتظار کرنے لگی کہ وہ اسے بھی تیار ہونے کو کہے گا، لیکن وہ پتہ نہیں اسے لے جانا نہیں چاہتا تھا یا اپنا سوٹ پریس کرنے میں کچھ زیادہ ہی مگن تھا کہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ تب اندر ہی اندر جزبز ہوتی وہ خود ہی ایک ساڑی نکال کر اس سے پوچھنے لگی، میں یہ پہن لوں؟ تم بھی چلو گی؟ اس نے چونک کر دیکھتے ہوئے کہا، پھر خود ہی جیسے اپنی بات سنبھالنے لگا تھا، میرا مطلب ہے کل تم بور ہو گئی تھی۔ ہاں، اس نے ساڑی واپس الماری میں ڈال دی، میرا خیال ہے میں نہیں جاتی۔ نہیں، اگر چلنا چاہو تو۔ نہیں، آپ چلے جائیں، البتہ مجھے اگر امی کے گھر چھوڑ دیں تو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر واپسی میں تمہیں لیتا آؤں گا۔ وہ فوراً اس کے پروگرام سے متفق ہو گیا تھا۔ وہ امی کے گھر آ تو گئی تھی، لیکن اب اسے افسوس ہو رہا تھا کیونکہ 12 بج چکے تھے اور سکندر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ابو کافی دیر اس کے پاس بیٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور امی بھی اس کی وجہ سے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سمیر بھائی اور فرحانہ گھر پر نہیں تھے۔ امی نے فرحانہ کے بارے میں بتایا تھا کہ آج سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہی تھی، پھر جیسے ہی سمیر آفس سے آیا اسے ساتھ لے کر نکل گیا، تو اب تک وہ نہیں لوٹے تھے۔ اس نے قصداً ان دونوں کے بارے میں کچھ کہنے سے گریز کیا، یوں بھی اس وقت اسے اپنی پوزیشن آکورڈ سی لگ رہی تھی۔ آپ سو جائیں امی، سکندر آئیں گے تو میں چلی جاؤں گی، اس نے امی کی نیند سے بوجھل آنکھیں دیکھ کر کہا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، سمیر اور فرحانہ کے آنے تک میں بیٹھی ہوں، وہ لوگ کون سا مجھے کمپنی دیں گے، میں ندا کو بلا لیتی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سو گئی ہوگی، امی نے کہا، لیکن اس نے انسنی کر کے اوپر کی بیل بجا دی، تو فوراً ہی ندا بھاگی آئی تھی اور اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی، تم اس وقت آئی ہو؟ نہیں، شام کو آئی تھی، لیکن تمہارا خیال ابھی آیا ہے، اس نے ہنس کر کہا، تو ندا نے برا نہیں مانا۔ شکر آیا تو۔ چلے امی، اب آپ سو جائیں، ندا ہے میرے پاس، اس نے زبردستی امی کو اٹھا دیا، پھر ندا کے ساتھ بیٹھ کر کہنے لگی، اصل میں سکندر اپنے دوست کی شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ تم نہیں گئیں؟ ندا نے فوراً پوچھا۔ میں کل گئی تھی، بہت بور ہوئی، پھر اچانک یاد آنے پر ندا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں بولی، سنو، وہاں وہ بھی تھا، رابل ہیں، تمہاری ملاقات ہوئی اس سے؟ ندا نے متجسس ہو کر پوچھا تو وہ ناگواری سے بولی، ہاں آیا تھا میرے پاس۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ندا کا تجسس ہنوز تھا۔ بس رسمی باتیں، کیسی ہو، خوش ہو، ساڑی میں اچھی لگ رہی ہو، وغیرہ وغیرہ، اس نے بتایا تو ندا اس کا ہاتھ دبا کر پوچھنے لگی، تم کیسی باتیں کرنا چاہتی تھی؟ کیسی بھی نہیں، وہ خود ہی سامنے آ گیا تھا، فضول آدمی، اس نے کہہ کر سر جھٹکا تو ندا اس کے بازو میں چٹکی کاٹ کر بولی، اب وہ فضول ہو گیا؟ شروع سے تھا، میں نے ہی اسے سمجھنے میں غلطی کی، لیکن اب میں شکر کرتی ہوں کہ… ڈور بیل سے وہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، شاید سکندر آ گئے، چلو تم گیٹ بند کر لینا۔ مجھے اسی لیے بلایا تھا؟ ندا نے خفگی سے ٹوکا۔ ہاں، وہ ہنسی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر تک لے آئی، پہلے اس کا سکندر سے تعارف کرایا، پھر خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں آ بیٹھی اور بلا ارادہ کہہ گئی، بہت دیر کر دی؟ شادیوں میں تو دیر ہو ہی جاتی ہے۔ سکندر کے انداز میں بے پرواہی محسوس کر کے وہ خاموش ہو رہی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ اب اس گھر میں رچ بس جانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اس نے پہلے اپنا محاسبہ کیا تو اپنی بہت ساری غلطیاں سامنے آئیں، جیسے شروع دن سے فوزی اور عالیہ اس سے دور دور تھیں، تو اس نے بھی خود کو الگ تھلگ کر لیا تھا، اور ساس کو بھی اپنی ساس سمجھ کر سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس کے برعکس اگر وہ ان کے معاملات اور دوسری باتوں میں دلچسپی لیتی اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرتی تو اس کے خیال میں اجنبیت کی دیوار گر سکتی تھی۔ ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی، وہ ان باتوں پر عمل کر سکتی تھی، البتہ فرحانہ کے ساتھ وہ رعایت برتنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اگر طریقے سے آئے گی تو اسے اہمیت دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اس نے غیر جانبداری سے سوچا تھا، اور پھر یہ نہیں کہ وہ ساری باتیں سوچ کر رہ گئی، بلکہ اسی دن سے عمل شروع کر دیا تھا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ گھر کے کام یوں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ فوزی اور عالیہ اپنے حصے کے کام بغیر کہے خود ہی کرنے لگی تھی، جبکہ ساس کے کمرے کی جھاڑ پونچھ اور دوسرے چھوٹے موٹے کام بھی اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ مزید فارغ وقت میں وہ ان کے پاس بیٹھنے بھی لگی تھی، اور ایسے میں وہ خود کو بالکل فراموش کر کے صرف انہیں اہمیت دیتی، تو پھر بہت جلدی وہ اس پر کھلنے لگی تھی، بالکل اس طرح جیسے کوئی دوست ہمدرد مل جائے۔ بہرحال ان دنوں وہ عالیہ کے لیے بہت پریشان تھی، یعنی اس کی شادی کے لیے۔ رشتے تو آتے تھے لیکن بات نہیں بنتی تھی، پتہ نہیں کب نصیب کھلیں گے اس لڑکی کے۔ اس وقت وہ آہ بھر کر بولی تو وہ انہیں تسلی دینے لگی،
آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ جب اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گی اس کی شادی۔ اے سنو، تمہارے میکے میں کوئی نہیں ہے؟ چچیرے ممیرے بھائی؟ انہوں نے پوچھا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، میری خالہ کے 4 بیٹے ہیں، صرف ایک کی شادی ہوئی ہے، باقی 3 تو کنوارے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے قریب کھسک آئی تھی۔ ماشاء اللہ پڑھے لکھے برسر روزگار ہیں، اس نے بتایا تو وہ فوراً بولی، تو اپنی عالیہ کی بات چلاؤ نا، میں امی سے کہوں گی۔ وہ کہہ کر پچھتائی تو نہیں لیکن پھنس ضرور گئی تھی کہ شام میں سکندر کے آتے ہی وہ اس سے میکے جانے پر اصرار کرنے لگی، اور اسے تو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت سکندر نے تھکن کے باعث منع کر دیا۔ تو پھر اگلے دن وہ باقاعدہ 2 دن رہنے کا پروگرام بنا کر امی کے گھر آئی تھی۔ پہلے کی طرح سکندر آفس جاتے ہوئے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور وہ ابھی امی کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ سمیر کے کمرے سے پہلے سمیر کی پھر فرحانہ کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے کچھ پریشان ہو کر امی کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ کا معمول ہے، تم چلو میرے کمرے میں۔ امی اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئیں، لیکن اس کا دھیان اسی طرف تھا۔ کیوں امی، کیوں لڑتے ہیں دونوں؟ کیا بتاؤں، اس لڑکی نے تو زندگی اجیرن کر دی ہے، گھرداری کی طرف تو آتی ہی نہیں، نہ ناشتہ کھانا دیتی ہے نہ اسے کپڑے تیار ملتے ہیں۔ ابھی دیکھو وہ آفس جانے کے لیے کھڑا ہے اور اس سے 1 کپ چائے نہیں بنتی۔ اسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہوگا، اور شام میں تو اور ہنگامہ کرتی ہے، روز کہیں نہ کہیں جانے کے لیے تیار۔ امی بولنے پر آئیں تو بولتی چلی گئیں، وہ دم سادھے سن رہی تھی۔ پھر شاید امی کو خود ہی احساس ہوا، سر جھٹک کر بولی، چھوڑو، میں بھی کیا باتیں لے بیٹھی۔ لیکن امی ایسا کب تک چلے گا؟ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ویسے غلطی بھیا کی ہے، شروع میں ہی اسے اتنا سر چڑھا لیا کہ اب وہ فرحانہ کو آتے دیکھ کر وہ نہ صرف خاموش ہوئی بلکہ اپنی جگہ سے کھڑی بھی ہو گئی تھی، اور ابھی سلام اس کے ہونٹوں میں تھا کہ فرحانہ کہنے لگی، اچھا ہوا تم یہیں ہو اور اب یہیں رہنا، وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے پہلے ایک نظر امی پر ڈالی تھی، میں جا رہی ہوں تمہارے بھائی پر اور اس گھر پر لعنت بھیج کر۔ تو غصے سے کہہ کر اسی انداز میں واپس پلٹ گئی، تو اس کے ساتھ امی بھی اس کے پیچھے بھاگی آئیں۔ دلہن دلہن رکو تو، کہاں جا رہی ہو؟ اس جہنم سے دور، رکے بغیر بولی تھی۔ سنو، سمیر کہاں ہے؟ امی اسے روکنے کے ساتھ سمیر کو پکارنے لگی، لیکن وہ شاید جا چکے تھے۔ جبھی ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کبھی گیٹ کو دیکھتی جسے فرحانہ کھلا چھوڑ گئی تھی، کبھی امی کو جو سمیر سمیر پکارے جا رہی تھی۔ سمیر بھائی چلے گئے شاید، اس نے امی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو سہارا دیا تھا۔ ہیں؟ امی نے اسے دیکھا تو ٹھٹک گئی، چہرہ سفید لٹھے کے مانند ہو رہا تھا، ہاتھوں میں بھی لرزش تھی۔ تب امی نے جلدی سے اسے بٹھایا اور جا کر پانی لے آئیں۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پریشانی کی بات نہیں ہے کیا؟ آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ گئی ہے کہ تمہیں وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا تو امی اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اور کوئی ہم نے تھوڑی نکالا ہے اسے، خود گئی ہے۔ پھر قدرے رک کر پوچھنے لگی، شام میں سکندر ادھر ہی آئیں گے نا؟ نہیں، آج تو نہیں آئیں گے، میرا مطلب ہے میں 2 دن رہنے کے ارادے سے آئی تھی۔ وہ بتا کر یوں دیکھنے لگی جیسے اسے رہنا چاہیے یا نہیں۔ شوق سے رہو، 2 کیا 4 دن رہو، امی نے اس کی نظروں کا سوال پڑھ کر کہا تھا۔ نہیں امی، اس طرح تو بات خراب ہو جائے گی۔ تو پھر ایسا کرو، سکندر کو فون کر کے شام میں ادھر ہی بلا لو، پھر جیسا وہ کہے۔ امی نے کہا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ انہیں دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے پہلے آپ سمیر بھائی کو فون کر کے فرحانہ کے جانے کا بتائیں اور دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آفس سے واپسی پر وہ اسے لیتے ہوئے آئیں۔ آخر میں اس نے قیاس بھی کیا، ہاں یہ بھی ممکن ہے، میں فون کرتی ہوں سمیر کو۔ امی اٹھ کر چلی گئیں تو اس نے صوفے کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ اچانک اسے بہت کمزوری محسوس ہونے لگی تھی، یوں جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو، جبکہ ذہن معاف ہو رہا تھا۔ پھر بھی وہ امی کے آنے کی منتظر تھی، جاننا چاہتی تھی کہ سمیر بھائی کیا کہتے ہیں، اور سمیر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ فرحانہ کو لے آنا تو دور کی بات، ان کا کہنا تھا کہ وہ اب کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر ان کے ساتھ اس کا معاملہ نہ جڑا ہوتا تو شاید امی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتی، لیکن اب وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تم سکندر کو فون کرو، امی کا اصرار تھا۔ نہیں، جب میرا کوئی جھگڑا نہیں تو میں کیوں خواہ صفائیاں پیش کروں؟ اس نے اچانک سکندر کو فون کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے وہ بھی یہی سوچ رہی تھی۔ صفائیاں پیش کرنے کی کیا بات ہے، صرف اسے صورتحال بتا دو، ورنہ اس کی ماں بہنیں۔ آپ فکر نہیں کریں، وہ اتنے کانوں کے کچے نہیں ہیں۔ اس نے امی کی بات کاٹ دی اور انہیں مزید اطمینان بھی دلا دیا، لیکن خود اندر سے متوجہ تھی۔ پھر سارا دن وہ متضاد کیفیات میں گھری رہی، کبھی وہ امی ابو کے فیصلے کو نئے سرے سے غلط قرار دیتے ہوئے اس پر کڑتی، کبھی اسے سمیر بھائی پر افسوس ہوتا، جنہوں نے پہلے بھی اپنے خوشی کے حصول کی خاطر اسے نظر انداز کیا تھا،
اور ابھی بھی اس کا خیال نہیں کر رہے تھے، اور کبھی وہ اپنے مقدر سے شاکی ہوتی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ وہ تو اس گھر میں رج بسی جانا چاہتی تھی اور ایمانداری سے سب کو اپنا بنانے کی تگودوں میں لگی تھی۔ اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، وہ سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ شام میں سمیر آئے تو امی نے انہیں بری طرح لتاڑا، اس کا احساس دلانے کی خاطر بھی جانے کچھ کہا، جس کا ان پر پتہ نہیں اثر ہوا یا نہیں، کیونکہ وہ کچھ بولے ہی نہیں۔ امی کی ساری باتیں خاموشی سے سن کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ پھر ابو آئے تو اس سے پہلے کہ امی ان کے سامنے شروع ہوتی، وہ اٹھ کر اپنے سابقہ کمرے میں آ بیٹھی، لیکن لاشعوری طور پر منتظر تھی کہ ساری رودات سن کر ابو اس کے پاس ضرور آئیں گے۔ جب ہی دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تو وہ بے اختیار ادھر متوجہ ہوتے ہی حیران ہو گئی۔ مانا کہ مجھے پرسوں آنا تھا، لیکن اس وقت آنے پر تم نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی تھی، یا لگائی تھی؟ سکندر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ بوکھلا گئی۔ نہیں، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ وہ آرام سے بیٹھ گیا تو بلا ارادہ پوچھ گئی، آپ آفس سے آ رہے ہیں؟ نہیں، گھر سے۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، پھر بھی پہلے انجان بنا، پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ جانتی ہو میں اس وقت کیوں آیا ہوں؟ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا تو وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کیونکہ میں تمہیں 2 دن اس خوف میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ فرحانہ اور سمیر کے جھگڑے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، اسی لیے میں اس وقت آ گیا، اور اگر تم چاہو تو ابھی میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ چلو گی؟ جیسا آپ کہیں، وہ سر جھکا کر بولی۔ تمہارا کیا دل چاہ رہا ہے؟ کل چلوں گی، اس نے کہا تو وہ مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں گا۔ تھینک یو۔ وہ اب کھل کر مسکرائی تھی، دل سے بھاری بوجھ جو سرک گیا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر سمیر مجرمانہ انداز میں سر جھکائے بیٹھے تھے، اور امی بار بار ابو کو اشارے کر رہی تھی کہ انہیں سمجھائیں، لیکن ابو ایک نظر ان پر ڈال کر انجان بن جاتے، پھر اچانک اسے پوچھنے لگے، رات سکندر کیا کہہ رہا تھا؟ جی؟ وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی آئے تھے۔ فرحانہ کے متعلق کچھ کہا؟ ابو نے پھر پوچھا۔ نہیں، سمجھدار لڑکا ہے، میں نے بھی ذکر کرنا چاہا تو اس نے فوراً روک دیا کہ یہ ان کا معاملہ ہے اور ان کے معاملے میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ابو نے سمیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، پھر انہیں مخاطب کر کے پوچھنے لگے، کیوں سمیر، تم نے کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں، سمیر بھائی غالباً اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب ہی اس قدر کہہ کر اٹھ کر چلے گئے تو ابو اسے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا ان کے لڑائی جھگڑوں سے تم پریشان مت ہونا، اور نہ ہی گھر جا کر فرحانہ سے الجھنا۔ اس کی کوشش تو یہی ہوگی کہ تمہیں بھی میکے بٹھا دے، لیکن تم تحمل سے کام لینا اور جیسا تمہارا شوہر کہے ویسا کرنا، سمجھی؟ جی۔ اور تمہیں بھی سمیر کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دن گزریں گے خود ہی لے آئے گا بیوی کو۔ ابو امی سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بھی ناشتے کے برتن سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ پھر جب تک امی اس طرف آئیں وہ برتن دھو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ امی کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھی، اور جب انہیں بتایا کہ اس کی ساس نے عالیہ کے رشتے کے سلسلے میں اسے یہاں بھیجا تھا تو امی نے صاف انکار کر دیا، نہ بھائی، میں تو تمہاری خالہ سے بات نہیں کروں گی، اور نہ میں تمہیں کرنے دوں گی۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ ایک کو بھگت رہی ہوں نا میں۔ نہ بیٹا، تمہاری خالہ کہیں گی نہ جانے کس دشمنی کا بدلہ لیا ہے۔ امی نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہ جذبز ہو کر بولی، لیکن امی، عالیہ ایسی نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا انہوں نے؟ تو نوکرانی بنا کر رکھ دیا تمہیں۔ ہاں، لیکن اب بس مجھے اپنی بہن کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا۔ امی اسے ٹوک کر چلی گئی تو وہ اپنے آپ پر کرتے ہوئے دکھ سے سوچنے لگی، میری کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ان کی نظروں میں، نہ میرا احساس ہے۔ پہلے سمیر بھائی کا خیال تھا، اب اپنی بہن کا خیال۔ آخر مجھے کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ یہ بھی تو سوچا جا سکتا تھا کہ اس طرح میرے سر سے ایک بلا ٹلے گی، یا اس طرح سسرال میں میری حیثیت کچھ مضبوط ہو جائے گی۔ میرا کیوں نہیں سوچتی امی؟ مجھے بوجھ سمجھ کر اتار کیوں پھینکا ہے انہوں نے؟ اگر سکندر اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے مجھے یہاں چھوڑ جائے تو؟ فون کی بیل سے اس کی سوچیں منتشر ہو گئیں۔ تب بھی وہ فوراً نہیں اٹھی، پہلے انتظار کیا کہ امی آ کر فون اٹھائیں گی، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں تھی۔ آخر اسے ہی اٹھانا پڑا۔ ہیلو؟ منفی سوچوں کے باعث اس کی آواز میں مایوسی اور شکستگی تھی، پھر بھی پہچاننے والا پہچان کر بولا، مجھے رات معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو تو میں نے سوچا ٹرائی کر کے دیکھوں، شاید قسمت یاوری کر جائے۔ رابیل؟ اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی تھی، جبکہ دل سہمنے لگا تھا۔ ہیلو عافیہ؟ چند لمحے انتظار کے بعد اس نے پکارا تو وہ سنبھلنے کی صحیح کرتے ہوئے بولی، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں جانتا ہوں، اور میں تمہیں ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتا، بس ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہوں۔
اس کے لہجے میں جانے کیا تھا، وہ کسی طرح بھی اپنے لہجے پر ناگواری نہیں سمو سکی۔ کیوں؟ یہ میں نہیں جانتا، بس ایک بار۔ اس کا عاجزانہ اصرار تھا۔ نہیں، میں تو اتفاقاً سامنا بھی نہیں چاہتی۔ کہاں تم ملنے کی بات کر رہے ہو؟ اور ہاں، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ کیا تم میری جاسوسی کرتے ہو؟ اس نے ایک دم خیال آنے پر پوچھنے کے ساتھ ٹوک بھی دیا تو وہ آزردگی سے بولا تھا، ایسی بات مت کرو جو مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دے۔ پھر تم شاید بھول گئیں، ذیشان کی شادی میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ ذیشان میرا سیکنڈ کزن ہے اور رات تمہارے میاں وہاں آئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے میں بھی وہیں موجود تھا، اور میرے میاں نے تمہیں بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ طنزیہ بول پڑی۔ مجھے نہیں، روہینہ کو بتا رہے تھے۔ جواباً اس نے بھی کچھ باور کرانے کی کوشش کی تھی، اور وہ ٹھٹک کر بس اسی قدر کہہ سکی، پھر یہ کہ تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا، اور وہ ٹھٹکی تو روہینہ کے نام پر ہی تھی۔ مزید متوش ہو کر کتنی دیر اس کی بات سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر سکندر کا رویہ سوچ کر وہ کافی مطمئن ہو گئی، البتہ رابیل سے مزید متفنر کہ وہ ضرور اسے پریشان کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے جو وہ امی کی باتوں پر اپنے آپ پر کڑ رہی تھی، تو اب اس کا دھیان پٹ گیا تھا۔ پھر شام کو سکندر آیا تو وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ امی نے کہا بھی کہ رات کو کھانا کھا کر جانا، لیکن وہ نہیں رکی اور بہت عجلت میں سکندر کے ساتھ نکل آئی تھی۔ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ فرحانہ کے یہاں سے جانے کے بعد اس کی ساس نندیں اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ اتنی دقتوں سے تو وہ آپس کی کشیدگی دور کر پائی تھی، اب جانے کیا ہو۔ تمام راستہ وہ یہی سوچتی آئی تھی، اور جب سکندر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو پہلے مرحلے پر ہی فرحانہ سے سامنا ہو گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ اسے کیوں لائے ہیں؟ میں اس کا گھر چھوڑ آئی ہوں، یہ بھی یہاں نہیں رہ سکتی، نکالو اسے۔ اس نے خائف نظروں سے سکندر کو دیکھا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ فرحانہ کی تیز آواز سن کر فوزیہ عالیہ کے ساتھ اماں بھی آ گئیں۔ کیا ہوا؟ یہ یہاں نہیں رہے گی، مجھے نہیں بسنے دیا اس کے ماں باپ نے، آپ بھی اسے چلتا کریں۔ فرحانہ ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر باقاعدہ اونچی آواز میں یوں رونے لگی جیسے اس پر بہت ظلم ہوا ہو۔ بس بند کرو یہ مکاری، سکندر زور سے دھاڑا تھا۔ تم خود نہیں بسنا چاہتی، دوسروں کو الزام کیوں دیتی ہو؟ اور اماں، آپ کو اس سے ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں اسے۔ ہاں جانتی ہیں، میری ماں ہیں، ان سے زیادہ کون جانے گا مجھے؟ تم انہیں میرے خلاف نہیں بہکا سکتے، فرحانہ انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، اور تمہیں بھی یہاں رہنا ہے تو تمیز سے رہنا، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ فرحانہ اماں سے یوں الگ ہوئی جیسے ابھی سکندر پر جھپٹ پڑے گی، اور ادھر سکندر کا ہاتھ اٹھا تھا کہ وہ چیخ پڑی۔ نہیں سکندر! اس کے ساتھ ہی وہ اس کا بازو تھام کر کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی تھی، اور پھر اس کے خلاف باقاعدہ محاذ کھل گیا۔ فرحانہ نے گویا طے کر لیا تھا کہ اسے یہاں سے نکال کر دم لے گی۔ اماں اور فوزیہ عالیہ کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ سکندر تو صبح کا گیا شام میں آتا، اور سارا دن وہ اکیلی ان ماں بیٹیوں کے ستم کا نشانہ بنتی۔ فرحانہ تو یوں حکم چلاتی جیسے وہ سچ مچ نوکرانی ہو۔ مزید اس کے ماں باپ اور بھائی کو گالیاں اور کوسنے بھی دیتی تھی، اور وہ سب سننے اور سہنے پر مجبور تھی کہ ابو نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ اسے فرحانہ سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ادھر سکندر بھی صبر اور تحمل کی تلقین کر رہا تھا۔ آخر کب تک؟ اس وقت وہ بہت عاجز تھی۔ میں کیا کہوں؟ اپنے بھائی سے پوچھو، آخر اس نے کیا سوچا ہے۔ سکندر بڑے آرام سے خود بریوزمہ ہو گیا تو وہ بہت دل گرفتہ سی اس کے پاس سے ہٹ گئی، لیکن پھر اسے لگا سکندر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اتنے دن ہو گئے تھے فرحانہ کو یہاں آئے ہوئے، اور ادھر سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ امی نے بھی فون نہیں کیا تھا، خیریت معلوم کرنے کے لیے ہی فون کر لیتی۔ اس نے سوچا شاید انہیں میری خیریت مطلوب ہی نہیں ہے۔ اس نے دکھ سے سوچا اور اگلے دن خود ہی انہیں فون کر ڈالا۔ کیسی ہو؟ امی نے پوچھا تو وہ اکتا کر کہنے لگی، ان باتوں کو چھوڑیں اور یہ بتائیں سمیر بھائی نے کیا سوچا ہے؟ وہ میری کچھ سنتا ہی نہیں، ہر بات کے جواب میں بس یہی کہتا ہے کہ میں نے فرحانہ کو نہیں نکالا، وہ خود گئی ہے، اگر آنا چاہے تو خود ہی آ جائے، میں لینے نہیں جاؤں گا۔ امی نے بتایا تو وہ چٹخ کر بولی، یہ تو وہ بھول جائیں کہ فرحانہ خود سے جائے گی۔ پھر بیٹا میں کیا کروں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اسے اچانک غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا تو وہ یہی سمجھی کہ تینوں بہنیں کہیں سر جوڑے بیٹھی ہوں گی، لیکن جب کچن سے نکل کر آئی تو کہیں کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ کچھ دیر لاؤنج میں رک کر اس نے کوئی آواز سننے کی کوشش کی، پھر اپنی ساس کے کمرے میں جھانکا اور انہیں اکیلے بیٹھے دیکھ کر اندر چلی آئی۔ کیا بات ہے؟ ساس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تو جذبز ہو کر بولی،
کچھ نہیں۔ پھر ہمت کر کے ان کے سامنے آ بیٹھی تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھ لیا۔ بازار گئی ہیں، تم نے کھانا پکا لیا؟ جی، آپ کے لیے لے آؤں؟ نہیں، لڑکیاں آ جائیں پھر کھاؤں گی۔ وہ ان کے نروٹھے انداز پر کچھ دیر خاموش انہیں دیکھتی رہی، پھر انہیں متوجہ کر کے پوچھنے لگی، اماں ایسا کب تک چلے گا؟ کیسا؟ دیکھیں نا، آپ کو ابھی عالیہ اور فوزیہ کی بھی شادی کرنی ہے۔ اگر فرحانہ اس طرح گھر چھوڑ کر بیٹھ گئی تو ان دونوں کے لیے مشکل ہوگی۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تو اب ان کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہو گیا تھا۔ یہی میں کہتی ہوں، لیکن فرحانہ کو میں کیا کوئی نہیں سمجھا سکتا؟ پھر تمہارے گھر سے بھی تو کوئی نہیں آیا۔ سمیر بھائی کہتے ہیں وہ خود گئی ہے خود آئے، اس نے خفیف انداز میں کہا تو وہ آہ بھر کر بولی، پھر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن اماں، وہ پھر عالیہ فوزیہ کا احساس دلا کر انہیں گرفت میں لینا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں کی آمد سے دل محسوس کر رہ گئی، جبکہ اماں ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیا کیا خرید لائیں؟ لون کے سوٹ ہیں دیکھیں۔ فرحانہ شاپرز میں سے سوٹ نکال کر اماں کے سامنے ڈالنے لگی، پھر کن اکھیوں سے اسے دیکھ کر فوزیہ سے کہنے لگی، وہ سوٹ دکھاؤ نا جو روہینہ نے پسند کیا تھا۔ روہینہ بھی ساتھ گئی تھی کیا؟ اماں نے سوٹ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہی بازار میں مل گئی تھی۔ اور اماں اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ میں تو کہتی ہوں سکندر کے لیے چلی جائیں۔ فرحانہ نے کہا تو اماں بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ اسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ زیادہ دن یہاں نہیں ٹکے گی۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، وہ ضبط کرتے بھی کہہ کر کھڑی ہوئی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سر جھٹکنے لگی۔ بس یہ ایکٹنگ اپنے گھر جا کر کرنا۔ فرحانہ نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا تو اس کی آنکھیں مزید دھندلا گئیں۔ وہ مشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے کمرے تک آئی تھی۔ میں کیوں یہ سب برداشت کر رہی ہوں؟ کس کے لیے؟ میرے میکے میں ایسی کوئی مجبوری نہیں جو مجھے ستم سہنے پر مجبور کرے۔ پھر میرے ماں باپ کون سا میرا خیال کر رہے ہیں جو میں ان کی لاج رکھنے کا سوچوں؟ اور سکندر، وہ جانے کس مجبوری کے تحت یہ بندھن نبھا رہے ہیں۔ وہ دکھی دل کے ساتھ سوچ سوچ کر روتی رہی۔ شام میں سکندر آیا تو وہ نڈھال پڑی تھی، پھر بھی اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ پھر اس کے سرسری انداز پر وہ مزید سلگ گئی، لیکن بہت ضبط کرتے ہوئے بولی، یا تو میرے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کریں یا پھر مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں۔ اگر میں کہوں یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں تو؟ وہ بہت توجہ سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے حتمی انداز پر وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خود کو پیچھے صوفے پر گراتا ہوا بولا، علیحدہ گھر تو میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں، اس نے کہہ کر بیڈ کے پیچھے سے سوٹ کیس کھینچ لیا۔ تو اب وہ ٹھٹکا تھا، تم نے تو پہلے ہی سے تیاری کر رکھی ہے۔ ویسے آج ایسی کیا بات ہوئی ہے جو؟ آج میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ گئی تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، سوچ لو۔ مجھے اب کچھ نہیں سوچنا۔ وہ واقعی سوچنے یا کچھ سننے پر بھی تیار نہیں تھی، جب بھی سکندر نے مزید کچھ نہیں کہا اور سوٹ کیس اٹھا کر اسے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ جب وہ سوٹ کیس اٹھائے گھر میں داخل ہوئی، بوجھل شام رخصت ہو چکی تھی۔ امی ابو دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ کر فوری طور پر وہ کچھ بول نہیں سکے اور پہلے خاموش نظروں سے اسے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اسے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس گھر میں بس جاؤں، لیکن وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ تب امی اٹھ کھڑی ہوئیں اور اسے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ بٹھا لیا تو وہ ان کے کندھے پر پیشانی رکھ کر رو پڑی۔ میں جانتا تھا سمیر کی ضد اسے بھی لے ڈوبے گی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ابو نے کہہ کر اس سے پوچھا۔ سکندر، وہ اسی قدر کہہ سکی۔ کیا کہہ کر چھوڑ گیا ہے؟ ابو نے پھر پوچھا تو اس نے پہلے آنسو صاف کیے پھر کہنے لگی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں خود آئی ہوں، کیونکہ ان کی بہنوں نے میرا جینا دوبھر کر دیا تھا اور سکندر بھی میرا دفاع نہیں کر رہے تھے، شاید اس لیے کہ ادھر سے فرحانہ کو منانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن اس روز تو وہ کہہ رہا تھا کہ فرحانہ اور سمیر کے جھگڑے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ امی نے کہا تو وہ دکھ سے بولی، مجھ سے بھی یہی کہا تھا، لیکن پھر وہ مجھ سے ہی لا تعلق ہو گئے۔ تم رو مت، میں خود سکندر سے بات کروں گا۔ ابو نے اسے تسلی دینے کے ساتھ امی کو اشارہ بھی کیا تو وہ اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آئیں۔ سکندر نے اپنے منہ سے نہیں کہا، لیکن شاید وہ یہی چاہتے تھے کہ میں یہاں آ جاؤں، جب ہی انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، اور اب میرا خیال ہے ادھر سے یہی کہا جائے گا کہ پہلے فرحانہ کو لے جائیں۔ وہ امی کے ساتھ سہولت سے بات کرنے لگی تھی۔ ہاں، یہی مقصد ہوگا ان کا، امی تائید کے ساتھ کہنے لگی۔ اللہ سمیر کو عقل دے، اپنا نہیں تو تمہارا ہی احساس کرے۔ کہتے کیا ہیں سمیر بھائی؟ بس وہی ضد،
خود گئی ہے، خود آئے، میں لینے نہیں جاؤں گا۔ خیر تم فکر نہیں کرو، وہ نہیں گیا تو تمہارے ابو اور میں جا کر لے آئیں گے فرحانہ کو۔ انہوں نے اسے تسلی دی لیکن وہ مایوسی سے سر ہلانے لگی۔ وہ لڑکی سدھرنے والی نہیں ہے، اب چاہے جیسی بھی ہے تمہاری خاطر برداشت تو کرنا پڑے گا۔ امی نے گہری سانس کھینچی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، چلو تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، آپ لوگ کھا لیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ وہ کہہ کر واش روم میں چلی گئی۔ پھر امی ابو نے اس سلسلے میں فوراً کوئی اقدام نہیں کیا، صرف اس لیے کہ کہیں اسے یہ نہ سننا پڑے کہ ماں باپ ایک دن اسے اپنے پاس نہ رکھ سکے۔ پھر تھوڑی بہت یہ امید بھی تھی کہ اسے دیکھ کر شاید سمیر کو احساس ہو، لیکن سمیر جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، اسے دیکھ کر یوں بن جاتے جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اس وقت بھی اسے یکسر انداز کرتے ہوئے وہ امی سے چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگے تھے کہ امی نے پکار لیا، سمیر؟ جی۔ وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تو امی اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، تمہاری بہن کتنے دنوں سے آئی ہوئی ہے، تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ یہ یہاں کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ وہ نہ ٹھٹکے نہ چونکے، بلکہ امی کے ٹوکنے پر ہی پوچھا تھا۔ تمہاری وجہ سے، تم اپنی بیوی کو لے آؤ تو یہ بھی اپنے گھر جانے والی بنے، امی نے کہا تو اب وہ اسے دیکھ کر بولے تھے، اگر ایسی بات ہے تو میں فرحانہ کو طلاق دے دوں گا۔ سمیر؟ امی نے چکرا کر ٹوکا تو وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ سناٹے میں بیٹھی تھی۔ دماغ خراب ہے اس کا، تمہارے ابو آ جائیں پھر ہم ابھی جا کر لے آئیں گے فرحانہ کو۔ امی نے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے ان کا ہاتھ ہٹا کر اٹھی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ امی؟ اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں ڈھک کر پکارا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ امی نے اٹھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ صوفے پر گر کر سر پٹکنے لگی تو انتہائی پریشان ہو کر امی نے وہیں سے سمیر کو پکارا اور ان کو آنے پر گاڑی نکالنے کا کہہ کر اسے اٹھانے لگی۔ چلو چلو بیٹا ڈاکٹر کے پاس۔ وہ امی کے سہارے خود کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک آئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جہاں اس کے ماں بننے کی نوید دی، وہاں اس کی صحت کی طرف سے تشویش بھی ظاہر کی۔ بہت کمزور ہے، اچھی خوراک اور مکمل آرام بہت ضروری ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں لینی، یہ دوائیں پابندی سے استعمال کرائیں۔ ڈاکٹر نے پرچہ امی کے ہاتھ میں تھما دیا، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، ڈرپ لگواؤ گی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، میں نے انجیکشن لکھ دیے ہیں، ضرور لگوا لینا۔ اور یہ تم اتنی مرجھائی کیوں ہو، خوش رہا کرو، ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپک کر کہا تو وہ مسکرانے کی کوشش میں ناکام ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرپ کو کیوں منع کر دیا تم نے؟ اچھا تھا لگوا لیتی، ایسے ہی کھانے میں بھی بے پرواہی کرتی ہو تم، اور تمہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ امی کچھ نہ کچھ بولے جا رہی تھی۔ اس نے سیٹ کی پشت پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کا ذہن بری طرح چٹک رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اس موڑ پر گاڑی روکے اور وہ اتر کر بھاگتی ہوئی کہیں دور نکل جائے۔ اچانک گاڑی رکی تھی اور وہ آنکھیں کھول کر سمیر کو دیکھنے لگی، جیسے انہوں نے اس کی خواہش جان کر گاڑی روکی ہو۔ کیا ہوا؟ امی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکنے کے ساتھ ہی چہرہ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹریفک جام ہونے کے باعث گاڑیاں دھیرے دھیرے رسک رہی تھیں۔ سمیر بھائی جانے کیوں بریک پر پاؤں رکھ کر بھول گئے تھے۔ پچھلی گاڑیوں کے ہارن پر بھی جب انہوں نے حرکت نہیں کی تب اس نے انہیں دیکھا، پھر ان کی نظروں کے تعاقب میں اس کی نظریں بھی ٹھہر گئی تھیں۔ سامنے کوئی کمپلیکس تھا جس کے مین گیٹ پر سکندر کے ساتھ روہینہ تھی۔ سمیر بھائی بھی انہی دونوں کو دیکھ رہے تھے اور یہ صورتحال اس کے لیے زیادہ پریشان کن تھی۔ چلے نا بھائی، اس نے گھبرا کر کہا۔ تب سمیر نے سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن وہ ان کی طرح سر نہیں جھٹک سکی۔ تو سکندر نے اسی لیے مجھ سے رکنے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ تکیے پر سر رکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پھر اس نے لاکھ خود کو بہلانا چاہا لیکن حقیقت نہیں جھٹلا سکی۔ اور فاضیہ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ سکندر روہینہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ گزشتہ بار جب وہ یہاں آئی تھی تب رابیل نے بھی شاید صرف اسے خبردار کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ رابیل بھی جانتا ہے، میں تو ہر جگہ رسوا ہو گئی، جھوٹا بھرم رکھنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ یوں ہی روتے اور کڑتے ہوئے وہ جانے کب سوئی تھی۔ کافی دن چڑھایا تھا جب شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر تو وہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں امی ابو کے سامنے سمیر بھائی اونچی آواز میں بول رہے تھے، مانتا ہوں میں نے غلطی کی، لیکن اس غلطی کا خمیازہ میں ساری زندگی نہیں بھگت سکتا، میں فرحانہ کو طلاق دے دوں گا۔ اور عافیہ کا کیا ہوگا؟ ابو نے غصے سے پوچھا تھا۔ کیا ہوگا؟ آپ یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ میری وجہ سے عافیہ کی زندگی متاثر ہوگی، اس کا میاں تو پہلے ہی۔ سمیر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی واپس کمرے میں آ گئی۔ بے شک وہ حقیقت بیان کرنے جا رہے تھے،
لیکن اس طرح وہ خود کو بری الزمہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پر اسے غصہ آ رہا تھا، کیونکہ سکندر خواہ کیسا بھی ہو، وہ بہرحال سمیر بھائی کی خوشی پر قربان کی گئی تھی، اور اس وقت وہ جس حال میں تھی اس کے ذمہ دار وہ سمیر بھائی کو سمجھنے میں حق بجانب تھی۔ کتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ غلطی کا خمیازہ نہیں بھگت سکتا، تو اور کون بھگتے گا؟ وہ انتہائی تنفر سے بڑبڑا رہی تھی کہ ندا نے آ کر اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ ندا نے اس کے گھورنے کا نوٹس کیے بغیر پوچھا تو وہ روٹھے لہجے میں بولی، اپنے آپ سے۔ کیوں؟ میری مرضی۔ اچھا چلو پہلے ناشتہ کر لو، آنٹی کہہ گئی ہیں تمہیں اپنی نگرانی میں ناشتہ کراؤں۔ ندا نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھاتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ امی کہاں گئی ہیں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہاری سسرال، بتا رہی تھی فرحانہ بھابھی کو لینے جا رہی ہیں۔ ندا نے بتایا تو وہ مزید حیران ہوئی۔ سمیر بھائی بھی گئے ہیں؟ نہیں، آنٹی اور انکل جا رہے تھے، سمیر بھائی کو تو میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ نہیں تو چلو ناشتہ کر لیں۔ وہ ندا سے پہلے کمرے سے نکل آئی، لیکن پھر ناشتے کے دوران اس نے صاف گوئی سے ندا کو تمام حالات کہہ سنائے، یہاں تک کہ روہینہ کے بارے میں بھی بتا دیا۔ پھر آخر میں کہنے لگی، میں مانتی ہوں میرے ساتھ شروع سے ہی اچھا نہیں ہوا اور ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر بھی میں واپس نہیں پلٹنا چاہتی، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں ہوں، سکندر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سکندر کو روہینہ کے چکر سے کیسے نکالو گی؟ ندا نے پوچھا تو وہ بے بسی سے بولی، یہی میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، تم بتاؤ کیا کرو پھر؟ صبر، میرا مطلب ہے انکل آنٹی کو آنے دو، ہو سکتا ہے فرحانہ ان کے ساتھ آ جائے اور سکندر بھی۔ ندا نے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ ناشتے کے بعد ندا کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر چلی گئی تو امی ابو کا انتظار کرتے ہوئے اس کا ذہن ہر دو صورتوں میں الجھتا رہا، یعنی سکندر اور فرحانہ کا آنا اور نہ آنا دونوں ہی پریشان کن تھے، کیونکہ اس کے لیے اب صرف سسرال کا مسئلہ نہیں تھا، اس سے زیادہ روہینہ کا معاملہ سنگین لگ رہا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن اسی نقطے پر آ کر اٹک گیا تھا کہ امی ابو آ گئے تو ان کی مایوس شکلیں دیکھ کر اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد امی اس کے پاس آ بیٹھیں اور خود ہی بتانے لگیں، فرحانہ آنے پر تیار نہیں ہوئی، ہر بات پر بس یہی کہتی ہے کہ ایسا دقیانوسی شخص کے ساتھ میرا گزارا نہیں۔ دقیانوسی؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، میں نے اس سے وضاحت طلب کی تو کہنے لگی سمیر کو بچے چاہیے، اور مجھے تو بچے زہر لگتے ہیں، مر کر بھی سمیر کی خواہش پوری نہ کروں۔ اس کی اماں نے کچھ نہیں کہا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو بیٹی کے سامنے بے بس لگ رہی تھی۔ امی نے بتایا تو وہ قدرے رک کر پوچھنے لگی، اور سکندر؟ وہ گھر پر نہیں تھا، ہوتا بھی تو کیا کر لیتا، وہ تو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں، اور مجھے تو اپنے سمیر پر حیرت کے ساتھ افسوس بھی ہے کہ صرف صورت دیکھ کر مرمٹا تھا، اور دیکھ لو ظاہری خوبصورتی کا جادو کتنا عرصہ چلتا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے امی، لیکن سمیر بھائی کو ایک دم آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، تحمل سے کام لے، اور بچے کے لیے جلدی مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ سال دو سال ہو سکتا ہے فرحانہ کو خود احساس ہو جائے۔ اس نے کہا تو امی مایوسی سے بولی، مجھے تو نہیں امید تو مجھے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ضدی اور خود سر لڑکی ہے، اس کے باوجود میری خاطر آپ کو سمیر بھائی کو یہی سمجھانا ہے۔ اس نے کہا تو امی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، میری خاطر، اس نے زور دے کر ایک طرح سے جتایا تھا کہ ان کی خاطر میرے دل کا خون بھی تو کیا تھا۔ امی اس کا مطلب سمجھ کر کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، تم سکندر سے کیا امید رکھتی ہو؟ سکندر جیسا بھی ہے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے نزدیک شادی کھیل نہیں ہے کہ آج اس سے تو کل اس سے۔ مجھے سکندر سے شکایت ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس سے ناتا ہی توڑ لوں۔ چند لمحے رک کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے پھر کہنے لگی، نہیں، میں اس سے ناتا نہیں توڑوں گی، لیکن میں اس گھر میں بھی نہیں جاؤں گی، اور یہ میں سکندر سے کہہ آئی تھی کہ وہ میرے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کرے، اور میرا مطالبہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر وہ غیر جانبداری سے سوچے گا تو ضرور مان لے گا، اسے سوچنے کی فرصت ملے گی تب نا۔ سمیر تو اس کے بارے میں کچھ اور بتا رہا تھا۔ امی کا اشارہ روہینہ کی طرف تھا، اور وہ سمجھ کر بھی انجان بن گئی۔ کیا بتا رہے تھے سمیر بھائی؟ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ، امی غالباً بتانا نہیں چاہ رہی تھی، جب ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو تم آرام کرو، اور ہاں، تم نے ناشتہ کر لیا تھا؟ جی۔ دوا بھی وقت پر لینا، امی تاکید کرتے ہوئے چلی گئیں۔ پھر کتنے دن گزر گئے، اسے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، اور اس دوران سکندر نے فون بھی نہیں کیا تھا، جبکہ وہ شدت سے منتظر تھی، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اس کا سکندر سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اسے یہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا کہ وہ پھر نہیں آئے گا، اس لیے وہ منتظر تھی۔
لیکن کسی کسی وقت اسے اپنا یہ انتظار خود بھی بڑا عجیب سا لگنے لگتا، کیونکہ آس کا کوئی دیا اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں کیا کروں؟ اس وقت وہ ندا کے سامنے رو پڑتی۔ مجھے میکے میں اس طرح رہنا اچھا نہیں لگ رہا، تو تم خود کیوں نہیں سکندر کو فون کر لیتی؟ ندا نے کہا تو وہ رندی آواز میں بولی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات سے؟ ندا نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں وہ سمیر بھائی اور فرحانہ کا حوالہ دے کر یہ نہ کہتے کہ میرا بھی تو تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے صاف گوئی سے اپنا خدشہ بیان کر دیا۔ ہاں ایسا ہو بھی سکتا ہے، ندا نے پرسوچ انداز میں تائید کی تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں سوائے اس کے کہ صبر سے کام لو۔ ندا نے اس کا ہاتھ تھپکا، پھر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو برا مت ماننا، تم حقیقت سے نظریں چرا رہی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے رخسار سے اس کا ہاتھ ہٹا کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ جب سکندر تمہارے ساتھ فیئر نہیں ہے تو پھر تم کیوں اس کے لیے ہلکان ہو رہی ہو؟ دوسری بات، بدلے کی شادیوں میں یہی تو ہوتا ہے، پھر تم کیوں آس لگائے بیٹھی ہو؟ اس کے برعکس میں تو کہوں گی کہ تم ذہنی طور پر خود کو تیار کر لو کہ کسی بھی وقت تمہارا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اگر فرحانہ کی وجہ سے نہیں تو روحینہ۔ نیدا حقائق بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر تاریک سائے پھیلتے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کتنی دیر بعد وہ دکھ سے بولی تھی۔ ہاں اگر روحینہ درمیان میں نہ ہوتی تو شاید۔ ایک کام کرو، نیدا اچانک کسی خیال کے تحت اس کا ہاتھ کھینچ کر بولی، تم روحینہ سے بات کرو۔ روحینہ سے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ نیدا نے اسے متوجہ کیا تو اس کے سینے سے آپ ہی آپ ایک گہری سانس خارج ہوئی، پھر اسے دیکھ کر بولی، روحینہ سے نہیں، میں رابیل سے بات کرتی ہوں۔ رابیل سے؟ ہاں وہ روحینہ کا کزن ہے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گزشتہ 3 دن سے رابیل کے نمبر پر ٹرائی کر رہی تھی، اور اس وقت جب اس کی آواز سنائی دی تو جیسے وہ عاجز کھڑی تھی، اسی انداز میں بے اختیار کہہ گئی، کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہیں… اچانک احساس ہونے پر خاموش ہو گئی تو ادھر وہ جو اس انداز پر حیران ہو رہا تھا ٹوک گیا۔ ہاں کہو۔ وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے، اس نے سنبھلنے کی صحیح کرتے ہوئے کہا تو وہ اب بے اختیار بولا تھا، روحینہ کے بارے میں؟ جب جانتے ہو تو سمجھاتی کیوں نہیں اسے؟ کیوں میرا گھر خراب کر رہی ہے؟ وہ چٹک کر اس کے بگڑنے لگی تو وہ بھی ناگواری سے بولا، اسے کیوں الزام دے رہی ہو؟ قصور تمہارا اپنا ہے، تم نے کیوں گھر چھوڑا؟ یہ میرا مسئلہ ہے، وہ جذبز ہو گئی تھی۔ اور روحینہ؟ رابیل نے فوراً پوچھا تھا۔ وہ تمہاری کزن ہے، اس سے مجھے انکار نہیں، لیکن اس کے ذاتی معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک طرح سے معذوری ظاہر کی تھی۔ بہرحال وہ اچھا نہیں کر رہی، وہ کہہ کر فون رکھنے لگی تھی کہ اس نے پکار لیا، سنو، بس یہی کہنا تھا، اور کچھ نہیں کہو گی؟ مثلاً کیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ گئی۔ یہی کہ ان حالات میں تمہیں اس شخص کا خیال آتا ہے جو تمہیں دیکھ کر جی اٹھتا تھا۔ اس کے لہجے میں بڑی آس تھی کہ وہ ڈگمگائی اور بڑی دقتوں سے بولی تھی، نہیں، میں پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں، تھینک یو۔ وہ فون رکھ کر اپنے کمرے میں آئی تو کوئی دبے پاؤں ساتھ چلا آیا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی اور گھبرا کر دروازہ بند کر دیا، لیکن آنے والا آ چکا تھا جس کی سرگوشیوں میں وہ بہک رہی تھی۔ ریت کے گھروندے بھی کبھی پائیدار ہوتے ہیں، وہ تو ہوا کے جھونکوں سے بکھر جاتے ہیں۔ کہا میں آندھی طوفان سے بچانے کی صحیح میں ہلکان ہو جا رہی ہوں۔ نیدا ٹھیک کہہ رہی تھی، کسی بھی وقت میرا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور اب کیا رہ گیا ہے جس کا فیصلہ ہونا باقی ہے؟ سمیر بھائی کو بچے چاہیے جبکہ فرحانہ کو بچے پسند نہیں، اور سکندر وہ اپنی پرانی محبت کی طرف لوٹ چکا ہے۔ پھر میں کس کے انتظار میں ہوں؟ مجھے بھی پلٹ کر دیکھ لینا چاہیے۔ رابیل؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ فوراً گھبرا کر سیدھی ہو بیٹھی، کیونکہ رابیل کے ساتھ اس لڑکی کا خیال آ گیا تھا جسے اس نے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ چھوٹے مکار، کیوں مجھے ورغلانے آ گئے ہو؟ جاؤ چلے جاؤ۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر چلاتی ہوئی بھاگی اور امی کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی۔ آفیہ، آفیہ! امی کے جھنجھوڑنے سے اس کی چیخیں اور بلند ہونے لگی۔ تب گھبرا کر امی اٹھ کھڑی ہوئیں اور پہلے ابو کو آفس فون کیا، پھر پڑوس میں کہہ کر ٹیکسی منگوائی اور اسے کلینک لے گئیں۔ کیا پریشانی ہے اسے؟ ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگاتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، امی یہی کہہ سکی۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، آپ کو پتہ ہے اس حالت میں خوراک ڈبل ہو جاتی ہے۔ پھر سسٹر کو ڈرپ میں انجیکشن ڈالنے کو کہہ کر چلی گئی۔ کیوں اتنا ٹینشن لیتی ہو؟ سکندر اگر تمہیں نہیں لے جانا چاہتا تو ہم اسے مجبور تو نہیں کر سکتے۔
ڈاکٹر کے جانے کے بعد امی شروع ہوئیں تو وہ آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں سو جاؤ، میں تمہارے ابو کو فون کر کے آتی ہوں۔ امی نے کہا تو وہ فوراً پوچھنے لگی، ابو سے کیا کہیں گی؟ یہی کہ ہم یہاں ہیں اور تمہیں ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ امی کہتی ہوئی چلی گئیں تو ان کے پیچھے دیکھتے ہوئے چونک گئی۔ زرینہ کھڑی تھی۔ میں زرینہ ہوں، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ زرینہ نے اپنا نام بتانے کے ساتھ شکوہ بھی کیا تو وہ افسردگی سے مسکرائی، تم تو بہت جلدی بھول گئیں۔ لیکن ہم تمہیں نہیں بھولے۔ بھولنا اپنے اختیار میں کب ہوتا ہے؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے نا؟ زرینہ شاید تصدیق کی خاطر پوچھ رہی تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا تو کہنے لگی، بھائی تو شادی کا نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ جب اماں بہت زور دیتی ہیں تو کہتا ہے عافیہ جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ کیا؟ اس کے اندر ابال اٹھنے لگا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارے بھائی کا؟ وہ تم لوگوں کو چکر دے رہا ہے، ورنہ میں نے خود اسے ایک نہیں کئی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ نہیں باجی، میرا بھائی چکر باز نہیں ہے، لڑکیاں خود اس کے پیچھے بھاگی آتی ہیں، گھر بھی آتی ہیں، لیکن میرا بھائی کہتا ہے کوئی بھی عافیہ جیسی نہیں۔ وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ زرینہ اپنے بھائی کی صفائی میں بولے جا رہی تھی، پھر شاید اس کی اماں نے پکارا تھا تو پہلے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، پھر جاتے ہوئے بولی تھی، تم بہت بری ہو۔ میں بری ہوں؟ وہ آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی، نہیں، میرا نصیب برا ہے۔ جبھی تو ساری تدبیریں ناکام ہو گئی تھیں، جبکہ سکندر بھی روہینہ کو پسند کرتا تھا، پھر بھی اس نے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ کیوں؟ وہ الجھنے لگی۔ سکندر کے ساتھ کیا مجبوری تھی؟ وہ آرام سے انکار کر کے روہینہ کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ اب بھی تو سو گئی؟ امی کی آواز پر وہ آنکھیں کھول کر غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ کھاؤ گی؟ امی نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ڈرپ کو دیکھ کر بولی، پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگی۔ ہو جائے گی، جلدی کیا ہے؟ امی نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں تھک گئی ہوں اور مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھر چلیں۔ تم اتنی جلدی پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ صبر نہیں ہے تم میں؟ گھر جا کر کیا کرو گی؟ وہاں بھی تو لیٹنا ہی ہے۔ امی کچھ خفگی سے بولنے لگی تو اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں کرتی ہو؟ قدرے رک کر امی اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا بازو ہلایا تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ رو رہی ہو؟ امی کو اس کے آنسوں کی نمی محسوس ہوئی تھی۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بیٹا۔ پھر کیسے حل ہوتے ہیں؟ وہ دھندلائی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ صبر سے، اچھے وقت کا انتظار کرو، امی جذبز ہو کر بولی۔ ایک بات بتائیں امی، اگر سمیر بھائی اور فرحانہ صلح پر آمادہ نہ ہوئے تو میرا کیا ہوگا؟ کیا میں اسی طرح بیٹھی رہوں گی؟ اس نے کسی خیال کے تحت پوچھا تھا اور امی کے پاس غالباً جواب نہیں تھا، جبھی آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ اپنی بات کا بھرم رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ مزید سرینہ کی باتوں سے وہ اور پگھل رہی تھی۔ بھائی کہتا ہے کوئی عافیہ جیسی نہیں ملتی، وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ اب کیوں بھول گیا ہے؟ وہ اس کے فون کے انتظار میں ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ یہ عہد کر چکی تھی کہ خود سے رابطہ نہیں کرے گی، اور ان دنوں وہ مکمل طور پر گئے دنوں کی گرفت میں تھی۔ اور جیسے امی نے کہا تھا کہ صبر سے اچھے وقت کا انتظار کرو، تو اسے لگتا جیسے گئے دن لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اس وقت وہ انہی دنوں میں کھو کر سوچ رہی تھی، زرینہ نے اسے بتایا تو ہوگا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، پھر اس نے فون کیوں نہیں کیا؟ میری طبیعت پوچھنے کے بہانے ہی۔ عافیہ! امی اسے پکارنے کے ساتھ کمرے میں آئی تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ دیکھو، فرحانہ نے، امی نے سفید رنگ کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر پوچھنے لگی، کیا ہے اس میں؟ خلا کا نوٹس بھجوایا ہے اس نے۔ امی نے بتایا تو اب اس نے لفافہ لے لیا اور اس میں سے پیپر نکال کر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا اور ایسے ہی اس کے اندر بھی خاموشی تھی۔ بتاؤ بھلا، یہاں کیا تکلیف تھی اسے؟ اپنی مرضی سے سوتی جاگتی کھاتی پیتی تھی، پھر نندوں کا بکھیڑا بھی نہیں ہے یہاں جیسا تمہارے ساتھ ہے۔ امی اپنا بولے جا رہی تھی، اس نے ان کی باتوں پر بھی تبصرہ نہیں کیا اور خاموشی سے لفافہ واپس ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مجھے تو تمہاری فکر ہو رہی ہے، اگر سمیر نے بھی غصے میں آ کر اسے طلاق بھجوا دی تو کیا ہوگا؟ وہ بول پڑی، بدلے میں سکندر بھی یہی کریں گے، ایسی شادیوں میں یہی ہوتا ہے نا، دونوں کامیاب یا پھر دونوں ناکام۔ کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ… بس کرو، امی قدرے سختی سے ٹوک کر مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ڈور بیل کی آواز پر بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئیں۔
ہاں ہاں، اس کے ہونٹوں سے گہری سانس کے ساتھ ذرا سی تعصب بھری ہنسی بھی خارج ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے بارے میں اسی نہج پر سوچنے لگی تھی کہ کھنکھاڑنے کی آواز پر فوراً ادھر متوجہ ہوتے ہی حیرت میں گھر گئی۔ سکندر، میری آمد غیر متوقع ہے کیا؟ سکندر نے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے پہلے نظروں کا زاویہ بدلا، پھر سر جھکا لیا۔ مایوس ہو گئی تھی؟ سکندر نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا، اور وہ ابھی بھی خاموش تھی۔ ناراض ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، میں وہ ابھی فرحانہ کا بھجوایا ہوا نوٹس دیکھ رہی تھی اور اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے بات بناتے ہوئے کہا تو وہ فوراً پوچھنے لگا، اس کے علاوہ اور کیا سوچا؟ اور اس کا چہرہ دیکھ کر جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ فرحانہ کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی مت سوچنا، وہ سرپھری ضدی لڑکی ہے اور اپنے ہر عمل کی خود ذمہ دار، سمجھی؟ سکندر نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تو وہ جذبت سی ہو کر بولی، ہے تو آپ کی بہن، ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں غلط فیصلوں میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ آپ کے گھر والے تو یہی چاہتے ہوں گے، وہ اپنے ناخن دیکھتے ہوئے بولی۔ گھر والوں کو چھوڑو، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے، میں تمہیں لینے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں تم سارے خدشات نکال کر میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا تو اسے دیکھنے لگی، بولی کچھ نہیں۔ کیا بات ہے، کچھ غلط کہہ گیا ہوں میں؟ اس نے ٹوک کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں غلط تو نہیں، بس ایک بات رہ گئی۔ کون سی؟ روہینہ۔ میرا مطلب ہے جب آپ روہینہ کو پسند کرتے تھے تو پھر مجھ سے شادی پر کیوں آمادہ ہوئے؟ کیا مجبوری تھی آپ کے ساتھ؟ اس نے کھوجتی نظریں اس کے چہرے پر جما دی تھیں۔ فرحانہ، سکندر کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی تھی، پھر قدرے رک کر کہنے لگا، فرحانہ کی ضدی اور خود سے طبیعت کے باعث اماں کو خدشہ تھا کہ وہ اپنا گھر نہیں بسا سکے گی، یعنی اس کے سسرال والے اسے زیادہ عرصہ برداشت نہیں کریں گے، اور یوں سمجھو اس کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے اماں نے مجھ سے یہ قربانی مانگی تھی کہ اس طرح سمیر پابند ہو جائے گا، یعنی اپنی بہن کی خاطر فرحانہ کی عادات سے سمجھوتا کرے گا۔ لیکن یہاں تو الٹا ہی معاملہ ہو گیا۔ انسان کیا تدبیریں کرتا ہے لیکن تقدیر سے نہیں لڑ سکتا۔ اس کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا تھا۔ بہرحال میں محبت کی قربانی دے چکا ہوں، لیکن بیوی کی قربانی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو وہ بری طرح چونکی، لیکن وہ فوراً سنبھل کر بولی، میں نے ابھی کچھ دن پہلے آپ کو روہینہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ ضرور دیکھا ہوگا، اصل میں مجھے گھر کی تلاش تھی اور وہ اسی سلسلے میں میری مدد کر رہی تھی۔ اس کی کسی دوست کا اپارٹمنٹ خالی تھا، میں اس کے ساتھ وہی دیکھنے گیا تھا، شاید تم نے وہیں کہیں دیکھا ہوگا۔ وہ صاف گوئی سے بتا کر مسکرایا تو وہ نظریں چرا گئی۔ بس یہ کچھ اور، بلکہ میرا خیال ہے باقی باتیں گھر جا کر۔ اپارٹمنٹ ہے تو چھوٹا، لیکن ابھی ہم بھی تو دو ہی ہیں، جب 3 4 5 ہوں گے تب کوئی اور گھر دیکھ لیں گے، ٹھیک؟ وہ اس کا ہاتھ دبا کر اقرار چاہ رہا تھا۔ اس نے مسکرانے سے پہلے دل میں عہد کیا تھا کہ اب کبھی پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ تو چلیے یہاں ہوتا ہے ہمارا اب یہ ناول ختم، اور اب آپ بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور پلیز اگر آپ نے پورا ناول لاسٹ تک سنا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، کمنٹس کر کے بھی بتا دیا کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو چلیے اگلی ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔